This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैलाब स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैर-ओ-आफ़ियत होंगे। और अगर आप बखैर-ओ-आफ़ियत हैं, महफूज हैं, अपने घर में बैठे हैं और सैलाब की तबाहकारियों में इस वक्त नहीं आए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र जितना हो सके अदा करें। क्योंकि सुबह को मुझे मौका मिला बाहर फील्ड में जाने का और जो तबाहकारी देखी और जो इस वक्त हालात हैं वहाँ पर लोगों के, वो शायद मैं बयान नहीं कर सकता, सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। वहाँ पर घर जो टेंट नुमा जो घर बनाए थे, वहाँ पर दो दो फैमिलीज़ वहाँ पर रहने पर मजबूर हैं जनाब। आप सिर्फ कुछ टाइम के लिए सोचें कि आपका अपना घर है, आपको सामने नज़र आ रहा है वो घर, लेकिन वो पानी में डूबा हुआ है, आप वहाँ पर नहीं जा सकते। आपको मजबूरन एक ऐसी जगह पर रहना पड़ रहा है जो कि टेंट के अंदर है, जहाँ पर कोई बेहतरीन लग्जरी लाइफ नहीं है, बल्कि वहाँ पर मुश्किल है। तो आप अगर एक एसी वाले रूम में बैठे हैं, आपके ऊपर पंखा चल रहा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, नफल अदा करें और जो अपने भाई हैं उन तक पहुँचने की कोशिश करें। आज के प्रोग्राम का जो हमारा मकसद है वो ये है कि आपको तरगीब दिलवाएं कि आप फील्ड में जाएं। आप जनाब जितना हो सके आप फील्ड में उतरें, कोशिश करें। आप ये छोड़ दें कि आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, या आप ये सोचें कि शायद ये हुकूमत कर रही है या कुछ तंजीमी इदारे हैं वो कर रहे हैं। हर इंसान को चाहिए कि आपके भाई हैं, वो आपके बच्चे हैं, आपके बिल्कुल बच्चों की तरह छोटे छोटे बच्चे हैं। अचानक से बारिश होती है, अगर मैं मंजर कशी करूँ उसकी, अचानक से बारिश होती है और इस कदर शदीद बारिश थी कि फैमिलीज़ वहाँ से निकलती हैं, जो उनके टेंट थे जहाँ पर रह रहे थे, निकल के कोशिश करते हैं, शेल्टर तलाश करते हैं, वहाँ पर नीचे जाके खड़े होते हैं। जब ये मंज़र सामने देखा तो रहा नहीं गया और सोचा कि इंशाल्लाह कोशिश मज़ीद बढ़ानी है, आपको इंश्योर करना है, आप तक ये पैगाम पहुँचाना है कि आपने फ़िज़िकली ख़ुद जाके कोशिश करें, जिस कदर मुमकिन हो आप वहाँ पर पहुँचें। इसार जो जिसका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका हमें फरमाया, जिसके बारे में तरगीब दी, इसार और कुर्बानी जो है उसको जिस कदर हो सके उसका दामन न छोड़िएगा। उसे पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में जो मेहमान हैं उनकी जानिब बढ़ेंगे जी। पहले जो मेहमान है जी कारी नसीर अहमद नासिर साहब हैं, रिसर्च स्कॉलर पैगाम टीवी हैं, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी है, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैर साहब, कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ जो दूसरे मेहमान हैं जी, डॉक्टर मियाँ अतीकुर रहमान अजहरी साहब हैं, रिसर्च स्कॉलर पैगाम टीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान शुक्र। खैर साहब, हम महफूज व मामून हैं जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर साहब, जैसे कि आपने सुना, जिस तरह मैं बता रहा था, जो सिचुएशन थी आपके सामने भी है, मीडिया आप यूज़ करते हैं, फुटेज सामने आ रही है और मुसलसल तकलीफ़ जो है ना वो बढ़ रही है। अगर हम स्टूडियोज़ में बैठ के कोशिश करते हैं पैगाम पहुँचाएँ, जो यहाँ पर बैठ के भी हम पैगाम पहुँचाते हैं बेहतरीन है। फील्ड में जाकर जो चीज़ नज़र आई वो शेयर की। अब वहाँ पर जो चीज़ मैंने कमी महसूस की कि हम मेन रोड है, हम गुजर रहे हैं, रोड का एक हिस्सा जो है बुरी तरह मुतासिर है, जबकि लेफ़्ट साइड बिल्कुल बेहतरीन है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। ज़िंदगी दोनों रोड्स के दोनों मुख्तलिफ ज़ावियों से है, ज़िंदगी मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे सामने। अब उस मंजर कशी के अंदर हम अपनी गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये ख्याल नहीं आया कि खैमे लगे हैं, क्यों ना जाके देखा जाए, उनकी तकलीफ़ को महसूस किया जाए। इस पे बात करने के लिए मुझे फरमाइएगा कि कुरान व हदीस में सिला रहमी की अहमियत क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अली भाई, आप जो बयान कर रहे थे ना, हकीकत बात है कि हर रोज़ मेरा अपना जो ज़ाती एरिया है, आबाई एरिया, वहाँ भी दरियाए सतलुज का एरिया बनता है। अच्छा। तो जो लोग बयान करते हैं सुना नहीं जाता, यानी इस कदर वो लोग बेबस हैं, इस कदर वो बेचारे जो है ना वो बेसरो सामानी के आलम में, लाचारगी के आलम में। बिल्कुल ऐसे, यानी वो लोग जो ख़ुद देने वाले थे और ख़ुद, और वैसे एक और बात कि उमूमी तौर पे जो किसान होता है ना वो दूसरों की निस्बत खुले दिल का होता है। ऐसे ही तो वो जो खुले दिल के और उनके पास ढोर डंगर और सब सारा सामान, वो चीज़ें, अब उनकी हालत ये है कि ख़ुद खाएं कि जानवरों को खिलाएं। अच्छा, लोग जो तावन कर भी रहे हैं, इंसान तो कर खा रहे हैं, वो जानवरों के लिए कुछ नहीं। तो जो उन्होंने घर में पाले होते हैं ना जानवर, वो भी उनके घर के अफराद जैसे होते हैं, उनके साथ भी उनकी मोहब्बत और
جو ہے نا लगन اس طرح ہوتی ہے کہ وہ ان کو بھوکا رہنے برداشت نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی. اور یہ جو پانی سیلاب کا بظاہر جو آ رہا ہے یہ بھی اس قدر نہیں ہے کہ جانوروں کو بھی پلایا جائے. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں اور جانور پیتے بھی نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ان کے لیے بھی اور بہت سی قسمہ پرسی کی حالت ہے. اور پھر آج تو لاہور کے اندر جو لاہور کے گرد و نواح میں دریائے راوی کے معاملات ہیں اور بارش تھی اتنی زیادہ, بہت شدید بارش تھی, اور خیمے بھی جو ہے نا وہ واٹر پروف نہیں تھے تو خیمے بھی اس میں بھی وہ پانی آ رہا تھا. بالکل ایسے ہی. تو بیچارے گھر سے بے گھر ہوئے, تھوڑا سا سایہ ملا اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جی ان پہ رحم فرمائے. ہم تو دعا بھی کر سکتے ہیں, لوگوں کو ترغیب دلا سکتے ہیں. آپ نے سوال کیا کہ صلہ رحمی کے بارے میں. صلہ رحمی کے بارے میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ بار بار مختلف مواقع پہ تاکید فرمائی اور خود کر کے بھی دکھایا. ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول کا, سیرت رسول اپنانے کا, لیکن جو مواقع آتے ہیں ان مواقع پہ ہم سیرت رسول کو بھول جاتے ہیں. بالکل. دیکھیں جب انسان تو انسان ہے نا, جب کسی کو دیکھتا ہے کسی مصیبت میں مبتلا تو اس پہ رحم, ہمدردی اور دل میں جو ہے نا وہ ایک ترس آتا ہے. تو جو رشتہ دار ہے اس کے ساتھ تو اور زیادہ ایک نسبی رشتہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ وہ خونی رشتہ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ تو صلہ رحمی اور اس دور میں اس وقت میں جو مصیبت ہے اور زیادہ جو ہے نا واجب اور ضروری ہو جاتی ہے. حدیث پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ ان یبسط لہ فی رزقہ و ان ینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ, جو یہ چاہتا ہے نا کہ میرے رزق میں کشادگی فراخی ہو, وافر مقدار میں رزق ملے, تو وہ صلہ رحمی کرے. قرآن پاک نے بھی جو ہے وہ صلہ رحمی کو ملانے کا حکم دیا ہے. جی کر صاحب ہم اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے, آپ کی بات کو. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی بسم اللہ. ڈسٹرب کیا جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رائے محمد سہیب یاسین صاحبہ جی قصور سے. السلام علیکم سر, آپ قصور میں اس وقت موجود ہیں, مجھے بریفلی بتائیے گا کہ وہاں کے اس وقت حالات کیا ہیں. جی سر, میں یہاں پہ کنگر پور کے نواحی گاؤں شہباز کے دفاعی بند سے موجود ہوں, جہاں سے اس وقت بڑا ریلا جو کل قصور سے 3,85,000 کا گزرا ہے وہ یہاں سے آج گزر رہا ہے. تو یہاں پہ حالات و واقعات یہ ہیں کہ اس سے پہلے ہی کیونکہ 2,50,000 کا 2,61,000 کا ریلا 2-3 دن مسلسل گزر رہا تھا, تو یہاں کا جو دریا کا پیٹ ہے وہ اتنی گنجائش نہیں رکھتا تھا اتنے بڑے ریلے کی بھی. تو لوگوں کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایکڑ زرعی زمین جو ہے وہ تو پہلے ہی زیر آب آ چکی تھی, اور اس کے علاوہ کٹاؤ کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی زمین جو ہے وہ بھی دریا برد ہو گئی. مکئی, چاول, ہلدی اور تل کی فصلیں جو تھی وہ تباہ ہو گئی. اب جو قریبی آبادیاں تھیں پانی وہاں تک پہنچنا شروع ہو گیا ہے, کیونکہ پانی کا پریشر اور بہاؤ بہت تیز ہے. اس کی وجہ سے بے شمار جو چھوٹے چھوٹے لوگوں نے اپنے حفاظتی بند اپنی مدد کے تحت بنائے ہوئے تھے وہ ٹوٹ رہے ہیں, اور پانی جو ہے وہ مختلف آبادیوں جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے. تو ہمارے جو مضافات کے جو زیادہ متاثرہ علاقے ہیں وہ بیسو کے, خانے پیرے کی, رکن پورہ, کوٹھی فتح محمد, ہرچو کی, قلی شاہ, نجابت, شیرے والا اور رنگے والا اس میں شامل ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سرکاری ادارے جو ہیں وہ لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقلی کی بہترین جو خدمات ہیں اس پر انجام دے رہے ہیں, لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ صرف لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا کافی نہیں ہے. ان لوگوں کی رہنے کا بندوبست, ان کے کھانے کا بندوبست, ان کے جانوروں کے چارے کا بندوبست جو ہے وہ یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہے. اگر اس ایریے کی بات کی جائے تو ستلج دریا سے لے کے انڈیا بارڈر تک درمیان میں 4-5 کلومیٹر کا ایریا ایسا ہے جہاں پہ لوگوں کا رابطہ نیٹ ورک موجود نہیں ہے, اور وہاں پہ میڈیا کوریج بھی نہیں ہے, اور وہ لوگ اس سائڈ پہ آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے اپنی زمین میں اور اپنے مال مویشی چھوڑ. اچھا وہ گھر میں ہی موجود ہے سر. ان تک جو ہے وہ بالکل کوئی امداد اور کوئی اس قسم کی ٹیمیں جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی. ان لوگوں کے ساتھ, بہت سے لوگوں کے ساتھ ہم نے رابطہ بھی کیا اور انہیں اس سائڈ پہ لانے کے لیے کوششیں بھی کی, لیکن وہ لوگ اپنے گھر اور اپنے مال مویشی کو چھوڑ کے اس سائڈ پہ آنے کے لیے اسی لیے تیار نہیں ہے کہ اس سائڈ پہ کوئی خاطر خواہ ان کے لیے انتظامات نہیں کیے گئے.
تو ان کو وہاں پر ان کو کیا خطرہ ہے ابھی ویسے اگر آپ بتانا چاہیں؟ کیونکہ اگر وہ چھوڑ کر نہیں آتے تو ان کی جان کا بھی تو خطرہ ہو سکتا ہے. وہ تقریباً گھروں تک پہنچ چکا ہوا ہے. فصلیں تو پہلے ختم ہو چکی تھی, اب گھروں تک پانی پہنچ رہا ہے. تو خطرہ تو یہی ہے کہ دوسری سائڈ سے بارڈر ہے, وہ بارڈر بھی کراس کر کے آگے نہیں جا سکتے. اس سائڈ سے دریا ہے, تو کسی وقت بھی پانی کا بہاؤ جو ہے وہ اتنا تیز ہو جائے تو خدا نہ خاصہ کچھ بھی کوئی بھی وہاں پہ. صہیب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صہیب صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں جو لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے وہاں ان کی رہائش کا انتظام جہاں پہ کیا گیا, تو ان کو وہاں اب اس وقت ضرورت کس بات کی ہے؟ راشن کی, خشک راشن کی, یا پکے ہوئے کھانے کی ضرورت ہے, خیموں کی ضرورت ہے, یا دیگر کون سی چیزوں کی اس وقت ضرورت ہے تاکہ عوام تک اور ایوان بالا تک یہ بات پہنچے کہ ان کے ساتھ کوئی تعاون کیا جا سکے؟ جی بالکل, میں اس سے پہلے یہی بتا رہا تھا کہ انہیں رہنے کی ضرورت جو ہے, رہنے کی جگہ جو ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. چاہے کوئی خیمہ بستی قائم کر دی جائے, چاہے کوئی سرکاری بلڈنگ, اسکول یا ہاسپٹل کی یا کوئی اس طرح کی وہاں پہ مقرر کر دی جائے جس میں وہ لوگ آ کے رہائش پذیر ہو سکیں, ان کے مال مویشی محفوظ مقام پر رہ سکیں. اور اس کے بعد مین چیز ہے خوراک, کیونکہ وہ اپنا گھر بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے. خوراک کا کوئی انتظام نہیں ان کے لیے, ان کے جانوروں کو ڈالنے کے لیے کوئی چارے کا انتظام نہیں ہے کسی ادارے کی طرف سے. تو کچھ تنظیمیں, پرائیویٹ تنظیمیں اپنے طور پہ کام کرتی ہیں, لیکن وہ بالکل ناکافی ہوتا ہے اور بالکل وہ اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کو, جانوروں کو رہنے کے لیے جگہ, ان کی خوراک, ان لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ اور ان کی خوراک جو ہے یہ ان لوگوں کو اس کا انتظام کیا ہے. صہیب صاحب یہ بتائیے گا کہ خبر سننے میں آ رہی تھی کہ یہ جو ہرچوکی والا بند ہے یہ آج صبح شاید جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے, تو کتنا نقصان کیا اس نے اور کن کن علاقوں کو متاثر کیا ہے؟ جی یہ ہرچوکی کا بند بیسیکلی جو ہرچوکی گاؤں ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں کے لوکل لوگوں نے اپنی مددات کے تحت ایک حفاظتی بند بنایا ہوا تھا جو کہ ٹوٹا ہے. اور وہ ٹوٹنے کے بعد سینکڑوں ایکڑ جو اراضی ہے وہ زیر آبائی ہے. اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں تک, گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ پانی پہنچ گیا ہے, لوگ وہاں سے محفوظ مقام کی طرف منتقل کیے جا رہے ہیں. تو بس اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ والی آبادیاں ہیں وہ ابھی تک محفوظ ہیں, لیکن جگہ جگہ پہ یہ ایک بند جو ہے اس کی تو میڈیا پہ کوریج ہو گئی. بے شمار ایسے چھوٹے چھوٹے بند ہیں اور ایسی آبادیاں ہیں جہاں سے یہ بند ٹوٹے ہیں اور وہ پانی نے آبادیوں کو متاثر کیا. صہیب صاحب ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان متاثرین کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے, اپنی خاص رحمت فرمائے. ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں, ہم افسردہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص رحمت سے ان کی مدد فرمائے. آمین آمین. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. رائے صہیب یاسین صاحب قصور سے ہمارے ساتھ تھے. جی بیک ٹو دا ٹاپک کا سب. جی آپ تو اس علاقے سے, جی میرا اپنا علاقہ ہے جی سارا کنگن پور کا ایریا اور گرد و نواح میں. یہ کنگن پور بیسیکل ایک چھوٹا سا سٹی ہے. اچھا. تو اس کی مشرق کی جانب جو ہے نا وہ سارا جو ہے نا پہلے دریا ستلج ہے, پھر بارڈر ایریا ہے. یہ دریا ستلج جو ہے نا قصور کے اندر تقریباً یہ زیرو لائن کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, یہ بارڈر ایریا کے ساتھ. بس کہیں تھوڑا چونکہ یہ جو ہے دریا ہوتے ہیں نا جی, سیدھا راستہ نہیں ہوتا, بس کہیں پہ 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ, کہیں پہ 1 کلومیٹر کا, اور کسی جگہ پہ تو بالکل زیرو لائن جو ہے نا, یعنی وہ سینٹر میں دریا بہہ رہا ہے, تو دوسری طرف ایک طرف پاکستان ہے, ایک طرف انڈیا ہے. اچھا. تو اس طرح کی سیچویشن ہے, اور اسی طرح یہ جو ہے نا وہ زیرو لائن کی پٹی کے ساتھ ساتھ دریا جاتا ہے. جیسے وہ فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اصل میں نا یہ ایک فطرتی سی بات ہے, جو نا اپنا مکان, اپنا گھر ہوتا ہے نا, چاہے وہ ایک جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو, تو اس کے ساتھ, اس کی در و دیوار کے ساتھ کچھ ایسی عقیدت اور محبت ہوتی ہے کہ آدمی چھوڑنا نہیں چاہتا. لیکن اسلام ہمیں کیا اس کی ہاں ٹھیک ہے, ان کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مال مویشی, بلکہ ایک ریسکیو والے سے بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بہت ان کو جو ہے نا فورس کرتے ہیں کہ آ جائیں, لیکن پھر ہم اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ پہلے ان کے مال مویشی وہ ریسکیو کیے جاتے ہیں, تو اس کے بعد وہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے مال مویشی بھی چلے گئے. زندگی منحصری مال مویشی کی وہاں پہ اصل میں بیسک صورتحال ہی ایسی ہے, ان کا دار و مدار ہی, ان کی آمدن کا ذریعہ ہی وہ مال مویشی ہیں.
فصل تو آنی ہے 6 مہینے کے بعد، یعنی فصل آج کاشت کی ہے، اس کا جو ہے نا وہ سیدھا اس کی آمدن 6 مہینے کے بعد آنی ہے۔ میں نے کہا وہ تو اب بچی نہیں، اللہ معاف کرے، تو وہ تو بچی نہیں، تو ڈیلی بیسس پہ جو وہ گزارا کرتے ہیں یہ مال مویشی کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو ظاہر ہے پھر جو گھر ہے، گھر تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا نا، گھر نہیں چھوڑتا، لیکن میرا خیال ہے ہمیں ترغیب دلوانی چاہیے جو ہمارے سننے والے ہیں، جان ہے تو جان ہے، جان نہیں تو جان نہیں۔ اگر جان ہی نہیں تو پھر آپ مال مویشی کا کیا کریں گے؟ اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کوشش کریں، اور آپ نے جیسے فرمایا کہ ہمیں ترجمان ریسکیو جو اہلکار تھے، کل ہم سے ان کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ جانوروں کو جو ہے نا الٹرنیٹ جگہ فراہم کیجیے، اس کے بعد وہ اس کو مانتے ہیں۔ اچھا کر صاحب بہت شکریہ۔ حافظ بلال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ بلال صاحب السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ والسلام سر، کیا حال ہے؟ حافظ بلال بات کر رہے ہیں قصور سے۔ جی حافظ صاحب قصور کا ہی ذکر ہو رہا تھا، کافی افیکٹڈ ہے ایریا، اپنے ایریا کا بتائیے گا اس وقت کیا حالات ہے وہاں کے؟ میں سر اپنے ایریا کے بتا رہا ہوں سر، جیسا کہ پورے پنجاب میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کرے کہ پورے پنجاب میں سیلاب میں گھرا ہوا ہے، تو ذرائع ستلج کا سر جو پانی ہے، میرا ادھر کنگن پور کا علاقہ ہے، کوٹ فتح محمد پر، سر میں نے خود پروگرام کیا ہے، لوگوں کی آہ پکار سنی ہے، تو سر ادھر کا جو زیادہ ایریا افیکٹڈ ہوا ہے سر، جھبے چیندیاں والے ہے، کوٹ فتح محمد، تقریباً 15 سے 20 ادھر کے علاقے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جن میں اب تک پانی پھیل چکا ہے۔ تو سر آپ کے چینل کے توسط سے میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ اپیل ہے، کم سے کم اتنی چیزیں کشتی اضافی مقدار کی جو ہے ادھر پہنچائی جائیں تاکہ لوگوں کی خدمت ہو سکے، اور امدادی جو ہے طبی چیزیں ہیں جو سر ان کو مہیا کی جائیں تاکہ لوگ اپنے علاج معالجے کے لیے بھی آسانی پیدا ہو سکے۔ اچھا کتنے فٹ پانی ہے ابھی بتائیے گا کتنے فٹ پانی کا جو گہراؤ ہے سر 20 سے 23 فٹ تک پانی ہے جو ان کا گہراؤ ہے پانی کا۔ تو سر ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب ڈی سی قصور صاحب AC صاحب ادھر آئے ہیں، تو صرف فوٹو سیشن کروا کے چلے گئے، اب 3 سے 4 دن ہو گئے سر، 23 اپنا فٹ نیچے گہراؤ کے پانی چل رہا ہے، اور 4 لاکھ کیوسک کے قریب ہے جو مجموعی صورتحال ہے سر اس کی۔ اچھا بلال صاحب گزارش یہ ہے کہ پہلے ہم نے سنا تھا کوٹھی فتح محمد پہ باقاعدہ بیس کیمپ بنایا گیا ہے، وہاں ریسکیو 112 موجود ہے، تو آپ بتا رہے ہیں کہ ریسکیو 1122 نہیں ہے یا دیگر جو ہے نا وہ سرکاری مشینری وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو کیا شروع میں ہی نہیں تھی یا اب نہیں ہے؟ سر وہ ایک کیمپ لگایا سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کافی میں وہاں پر پروگرام سر کیا ہے، 1-2 کیمپ تو سر ضرور ہیں، یہاں پر تو لاکھ کے جو مجموعی صورتحال لوگ 20 سے 25 گاؤں ہیں جو اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں، تو سر 1-2 کیمپ سے یہ نہیں ہو سکتا ممکن ہے، تاکہ اتنے لوگ ہیں جن کی میں بتا نہیں سکتا سر آن کیمرہ آپ کو بتا دیں۔ آپ کے چینل سے میری ڈی سی قصور سے اور AC قصور سے بھی ایسی چنیا سے اپیل ہے کہ خدارہ اس میں اپنی مقدار چیزوں کی بڑھا دیں تاکہ لوگوں کی سہولیات کے لیے جو چیزیں ہیں ان کو طبی ابتدائی چیزیں تو مل سکیں۔ اچھا یعنی آپ کہتے ہیں کہ ان کی انتظامیہ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے جو انتظامات ہیں وہ ناکافی ہیں، کم ہیں، تو ریسکیو کی ٹیموں میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی سر، تو سر آپ کے چینل کے توسط میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی اپیل کرتا ہوں، خدارہ یہ پنجاب کا ایریا، یہی پنجاب کا ایریا ہے یا جو اتنے افیکٹو ہوا ہے کہ آپ ادھر جو آپ سٹیزن میں آپ کے دورے ہو رہے ہیں، ادھر بھی آئیں، لوگوں کی دیکھیں، لوگوں کی آہ پکار سنیں کہ یہ آپ کا علاقہ ہے، یہ پنجاب کا علاقہ ہے، یہاں پر بھی طبی چیزیں پہنچائی جائیں تاکہ لوگ اپنے محفوظ ہو سکیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ حافظ محمد بلال صاحب قصور سے ہمارے ساتھ تھے، کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کی آواز امید کرتے ہیں گورنمنٹ تک پہنچ جائے۔ جی اشفاق صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے جی، اصل میں نا جی ٹیمیں تو تشکیل میری بھی بات ہوئی تھی، تو شروع میں تو کافی ٹیمیں آئی تھیں، لیکن بعد میں کچھ دیگر علاقوں میں زیادہ افیکٹڈ جیسے کہ لاہور کے ساتھ ہی ہے، تو چونکہ یہ لاہور قصور ایک متصل ہی ہے تو کچھ ٹیمیں ادھر آئیں، اور بعد میں یہ ہوا کہ دریائے ستلج میں نا پہلے 2 لاکھ کچھ ہزار کے اس کو چل رہا تھا، تو کل 5 بجے کے بعد نا یہ تقریباً 3,84,000 یا 80,000 سے ابو جو ہے نا وہ زیادہ ہو گیا، تو پھر زیادہ ظاہر ہے اور زیادہ علاقے متاثر ہو گئے۔ اس کی کیپیسٹی کیا ہے جو اس کا ویسے جو پیٹ ہے نا اس کی کیپیسٹی تو تقریباً کوئی 1.5 لاکھ
کے قریب ہے، بس 1.5 1.5 क्यूसेक उसमें पानी चल सकता है, किनारों से बाहर नहीं आएगा। अच्छा, अगर 2 लाख तक आता है तो फिर ये है कि फसलें तो मुतासर होती हैं, ठीक है, लेकिन देहात और गांव वगैरह जो है ना वो महफूज रहते हैं। जब इससे बढ़ता है तो फिर काफ़ी सारे गांव जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। इंशाल्लाह ये आपकी जो बात है इसे हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन डॉक्टर मियां अतीकुर रहमान अज़हरी साहब, शेख फरमाइएगा कि बैक टू द टॉपिक, जो बात चल रही थी हमारी इसार के बारे में, इस्लाम में इसार की असल क्या है और आज के सैलाबी हालात में इसका इतलाक़ कैसे करेंगे हम? बहुत शुक्रिया अली भाई। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये इसार, इसका मतलब होता है कि आप अपनी ज़रूरत पर किसी दूसरे को तरजीह देते हैं। तो बतौर मुसलमान और मोमिन हमें अल्लाह ताला की जानिब से भी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से भी ये मालूम होता है कि आप अपने लिए जो पसंद करते हैं वो अपने भाई के लिए भी पसंद करें। और इस हवाले से अगर आपको अपनी ज़रूरत पर, किसी ज़रूरत के मौका पर अपने भाई को तरजीह देनी पड़ती है तो वो भी आपको देनी चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम क़सासा। ये बेसिकली एक अंसारी घराना था। ऐसे समझें कि उस अंसारी घराने पर एक ऐसी सूरत हाल पेश आ गई कि उनके घर में कुछ नहीं था, लेकिन मेहमान नबवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मेहमान, वो उनको खाना खिलाना था। तो फिर उन्होंने उसके लिए तरीका ये इख्तियार किया कि जो उनके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खाना था, तो उन्होंने वो एक हीला इख्तियार किया कि लाइट बुझा दी, जो दिया था, ताकि मेहमान को भी ये महसूस ना हो कि मेरा जो मेज़बान है वो मेरे साथ खाने में इन्वॉल्व है, शामिल है कि नहीं है। तो वो सारे का सारा खाना जो है ना वो मेहमान को दे दिया, यानी अपनी जो ज़रूरत थी उसको कुर्बान कर दिया और मेहमान को दे दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अमल इतना पसंद आया कि क़यामत तक के लिए कुरान में महफूज कर दिया। तो आज सूरत हाल आप देख लें कि हमारा जो KPK का इलाका था वो भी इफ़ेक्टेड हुआ, पंजाब का बहुत सारा इलाका इफ़ेक्टेड है इस सैलाब की सूरत हाल से। हर जगह पर पानी मौजूद है, लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सैलाब से मामून और महफूज हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा है और महफूज रखे, तो ऐसे में उन पर बहुत भारी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अगर खुद मामून और महफूज हैं तो वो अपने उन भाइयों का ख़ास ख्याल रखें और अपनी ज़रूरत पर उनकी ज़रूरत को तरजीह दें। ज़ाहिर है कि उनकी ज़रूरियात, वो जो अपने घरों से बेघर हुए हैं, उनके घर पानी में डूब गए हैं, उनका माल जो है वो पानी की नज़र हो गया है, अब वो वहाँ से निकल कर, जैसा आप इंट्रो में जिक्र कर रहे थे कि सड़क के एक जानिब वो पानी ही पानी है, गोया कि वहाँ पर इंसानी ज़िंदगी महाल है, दूसरी जानिब बेहतरीन यानी लाइफस्टाइल वो कंटिन्यू है, जारी है। तो ऐसे में जो महफूज हैं इस यानी सूरत हाल से, सैलाबी सूरत हाल से, उनको चाहिए कि वो उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, बल्कि अपनी ज़रूरतों के लिए अगर कुर्बानी भी देनी पड़ती है कुछ, तो वो देकर अपने उन भाइयों को फैसिलिटेट करें, उनके लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करें जो इस मुश्किल के वक्त में बेघर हुए हैं। और फिर दूसरी बात, इस हवाले से आप ये भी देखिए कि बहुत सारी तंजीमें वो इस हवाले से काम कर रही हैं कि वहाँ पर टेंट लगाकर उनको फैसिलिटेट किया जाए, आर्जी तौर पर उनको शेल्टर फराहम किया जाए। लेकिन आज लाहौर के अंदर जितनी बारिश हुई है, उस बारिश के अंदर वो खैमा बस्तियाँ भी जो हैं वो उनको शेल्टर फराहम करने में नाकाम हो गई हैं। ज़ाहिर है वो सारे के सारे यानी वो जगह सारी पानी से भर गई, वो खैमों के अंदर पानी चला गया। तो ऐसे में जो है वो ज़रूरत उनकी ये है कि उनको महफूज शेल्टर दिया जाए। तो हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इसार के हवाले से तालीमात है, उससे रहनुमाई लेते हुए ये समझना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई ऐसी जगह मौजूद है, कोई ऐसा हाल मौजूद है कि जिसको हम अपने उन भाइयों के लिए जो इस सैलाबी कैफियत में हैं और अपना घर से बेघर हो चुके हुए हैं, हम उनको वहाँ ठहरा सकते हैं तो वहाँ हम उनको ठहराएं। और फिर इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर ये जहाँ पे शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं, मार्कीज वगैरह, तो शादी हाल्स,
تو یہ بھی آج کل ظاہر ہے کہ شادیاں بھی ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں پاسبل نہیں ہے. تو ہمارے ایسے دوست بھائی جن کا یعنی یہ کام ہے, یا اسی طرح کچھ مخیر حضرات جو تعاون کرتے ہیں, یا اسی طرح جو خیموں کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں, وہ اگر اس طرف بھی توجہ دیں کہ وہ ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا اہتمام کر دیں. یعنی وہاں پر ظاہر ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں, انتظام موجود ہوتا ہے, تو وہ وہاں پر ان کی ضرورت کا جو ہے وہ سامان کر دیں. تو وہ ان کے لیے چند دنوں کی بات ہے, یعنی اللہ کرے کہ یہ جلد سے جلد اس مصیبت سے ہمارے بھائی نکلیں اور پانی اترے اور وہ اپنے گھروں کو جائیں. تو ظاہر ہے کہ ایک ایک لمحہ ان کے لیے مشکل ہے. تو ایسے میں جب یعنی ان کی ضرورت شیلٹر ہے, کھانا ہے, تو اس طرح کر کے ہم جو ہے وہ اس کو مینج کر سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح جیسا کہ یعنی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک سڑک کی ایک طرف بالکل یعنی وہ امن سکون ہے اور بڑی اچھی لائف ہے, تو وہاں پر بڑے بڑے پرائیویٹ سکولز ہو سکتے ہیں, ان کی بلڈنگز ہو سکتی ہیں, کالجز ہو سکتے ہیں, یعنی بہت ساروں کو بروئے کار بھی لایا جاتا ہے. حکومت جو ہے وہ سکولز کو لے کے آتی ہے اس ایسے موقع پر. لیکن جو پرائیویٹ طبقہ ہے, یعنی آپ اور میں, ان کے بھی بہت ساری ایسی پراپرٹیز ہوتی ہیں کہ جن میں جو افیکٹڈ یعنی متاثرہ افراد ہیں ان کو وہاں پر لایا جا سکتا ہے, ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہی ہے وہ احسار کہ آپ کی اپنی ضرورت ہے, آپ کی اپنی پراپرٹی ہے, آپ نے اس کو اپنے لیے بنایا ہے, لیکن اس مشکل صورتحال میں آپ نے بطور مومن, بطور مسلمان اپنے بھائیوں کے لیے اس کی قربانی دی اور اس کے دروازے کھول دیے. اور ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے ہی ساتھی یعنی جو پروڈیوسر بھی ہیں ہمارے نعیم الرحمان صاحب, وہ سیالکوٹ میں گئے, وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر ایک مارکی کے جو مالک ہیں انہوں نے اپنے مارکی یعنی شادی ہال جہاں پہ کھانے وغیرہ کا ہوتا ہے, انہوں نے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے سیالکوٹ یہاں پہ متاثر ہوا تھا نا, وہاں پہ بارش بہت زیادہ ہو گئی, انڈیا سے جو پانی بہت زیادہ آ گیا, تو اس کی وجہ سے وہاں یعنی ایسے بہت صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہو گئی تھی. تو وہاں پر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو مارکی کے مالک تھے انہوں نے اپنے وہ مارکی کا یعنی دروازے کھول دیے اور ایک شیلٹر کے طور پر وہاں جو ہے وہ لوگوں کو بسایا, اور پھر اسی طرح ان کے کھانے پینے کا ذکر خیر جو ہے انشاءاللہ ہم یہ بڑھائیں گے الحمدللہ, جس طریقے سے آپ ترغیب دلوا رہے ہیں. کیونکہ یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. ناظرین, آپ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے یہ جاری ہے, آپ کو اپڈیٹس ہم الحمدللہ فراہم کر رہے ہیں. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. قاری نصیر احمد صاحب جیسے کہ بات ہم کر رہے تھے کہ صلہ رحمی کے اوپر وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس سینیریو کے اندر جو ابھی سیلابی صورتحال ہے. اس میں فرمائیے گا جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور متاثر ہیں سیلاب سے, ان کے رشتہ دار کس طریقے سے صلہ رحمی کو اپنا سکتے ہیں, ان کو ویلکم کر سکتے ہیں, ان کو اپنے گھر میں ٹھہرا سکتے ہیں, کون کون سی ایسی صورتیں ہیں جو اپنائی جا سکتی ہیں؟ علی بھائی, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور انصار نے جو ایثار کیا اور انہوں نے جو ویلکم کیا, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کے اندر ایک نئے انداز سے ان کو کمپلسیٹ کیا, مواخات قائم کروائی. یعنی وہ صرف ایک اسلامی بھائی تھے, اسلام کا رشتہ تھا, ویسے تو کوئی رشتہ داری نہیں تھی. تو ہر ایک صحابی نے جو ایک جو ہے نا وہ فرد کو لے لیا, ایک فیملی کو لے لیا اور اپنا گھر آدھا دے دیا. کسی نے اپنے مال میں بھی جو ہے نا وہ آدھا کر دیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ یہ میرا باغ ہے, یہ میرا جو ہے نا وہ زمینیں ہیں, آدھی آپ کی ہیں, یہ میرا گھر, ایک کی بجائے 2-3 گھر ہیں, یہ آپ کا گھر ہے. اور ہر چیز کی قربانی دے دی. تو ہم سیرت کو دیکھتے ہوئے اس دور کے اندر بھی, اچھا یہ تو صرف ایک اسلامی اخوت تھی اس کی بنیاد پہ, تو اسلام نے جو رشتہ دار ہے اس کو تو اس سے اور زیادہ بہت بڑھ کے تاکید کی ہے. بالکل ماشاءاللہ. تو جب ایسا موقع آئے, وہ پریشانی کے عالم میں ہیں, وہ بے گھر ہیں, تو ان کو اپنے گھر میں پناہ دینا, اپنے گھر میں رکھنا, اور پھر اس انداز سے رکھنا کہ ان کو یہ فیلنگ ہی نہ آئے کہ ہم جو ہے نا وہ ضرورت مند ہیں اور یہ ہماری ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. ہاں یہ بہت ضروری, یعنی ایسا انداز بھی ہونا چاہیے. یہ انداز بہت ضروری ہے. بلکہ اگر کسی کے ساتھ بھی وہ تعاون کر رہے ہیں نا, تو ایسی فیلنگ نہ لائیں, کیونکہ عزت نفس جو ہے
یہ بہت بڑی چیز ہے. کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے. رشتہ دار کو رکھنا ہے، چاہے دور کے رشتہ دار ہیں، قریب کے ہیں، اپنے گھروں میں اپنا دیں. ہاں بالکل. ہمارے گھروں میں ہم جو ہے نا وسعت پیدا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ عام روٹین میں کوئی کسی کا تنگ گھر ہے، چھوٹا ہے، جتنا بھی ہے، جب مہمان آ جاتے ہیں تو ہم کتنے مہمانوں کو جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، کمپنسیٹ کرتے ہیں اس کو، کرتے ہیں نا. تو اس موقع پر تو اور زیادہ ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. تو ہمیں ایڈجسٹ کرنا چاہیے. ہمیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے. ایک کمرہ فکس کیا جا سکتا ہے، ایک فلور ان کے لیے فکس کیا جا سکتا ہے. ایک وہ کچن جو ہے ان کے لیے اوپن کر دیں، ہر چیز اوپن کر دیں ان کے لیے، کہ وہ کم از کم جو چند دن، حالانکہ اللہ کرے یہ جو ہے نا تکلیف، یہ مصیبت، یہ آفت جو ہے وہ جلدی سے جلدی رفع ہو جائے. ٹھیک ہے. قصب شہر قصور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی خالد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد صاحب، آپ اس وقت کس علاقے میں موجود ہیں فرمائیے، اور سچویشن کیا ہے؟ ابھی تک ہمارے ساتھ جو کالرز پہلے ہمارے ساتھ موجود رہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ کافی جو ہے خطرناک سچویشن ہے اس وقت. آپ بتائیے کس علاقے میں اور سچویشن کیا ہے؟ جی علی بھائی بہت بہت شکریہ سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پیغام ٹی وی کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے ان حالات میں ہمیں یاد کیا. جی تو سر اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو بہت خطرناک ہے، لیکن کبھی خوشی کی نوید ملتی ہے، کبھی وہ صورتحال کچھ خطرناک دکھائی دیتی ہے. بس ایسا ہی معاملہ چل رہا ہے. اچھا، خوشی کی کیا سنائی آپ کو؟ تو خبر تھی کہ 4 لاکھ کیوسک تک پانی ہو جائے گا. اچھا. لیکن آج خبر ملی کہ الحمدللہ گنڈا سنگھ سے پیچھے انڈیا میں جو بند ٹوٹا اس کی وجہ سے 3.5 لاکھ تقریباً 50,000 کیوسک جو ہے نا وہ کم پانی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے آج ہمارے کنگن پور کے قریب خرچوں کی گاؤں کے قریب ایک بند بھی ٹوٹا ہے جس سے کافی زیادہ فصلوں کا نقصان ہوا ہے. اور اس میں جانی نقصان تو کوئی نہیں ہوا، بہرحال ہزاروں ایکڑ فصلیں اس میں زیر آب ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ بٹیاں، خانے پیرے کی، کوٹ سندر سنگھ جو کہ چیمیا والا، کلیشاؤ، صدر اٹھاڑ، یہ گاؤں جو ہے نا یہ زیر آب آئے ہیں اور ان میں زیادہ تر نقصان فصلوں کا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کا نقصان کافی ہوا ہے. جانور بہ گئے ہیں کہ ابھی وہ؟ سر جانور بہ نہیں ہے، جانور پانی میں ہونے کی وجہ سے نا جی سیلاب کی وجہ سے جانوروں کے پاؤں خراب ہو گئے. چارہ نہ ہونے کی وجہ سے بھوک پیاس ہے، بھوک کی وجہ سے نا وہ کافی ان میں بیماریاں آئی ہوئی ہیں جی. اچھا، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، پہلے بھی جو ہمارے ساتھ موجود تھے بھائی انہوں نے بھی بتایا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف انسانوں کا تو ہم خیال رکھ رہے ہیں، جانوروں کے بارے میں جو مال میں جو مویشی ہیں ان کے لیے بھی بڑا خاص اہتمام ہونا چاہیے گورنمنٹ کی جانب سے بھی. جی سر، ہم جانوروں کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق آج کچھ چارہ وغیرہ لے کر گئے تھے. اچھا اور ماشاءاللہ. انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا ہے یہ جو ہے نا جی، انشاءاللہ ہم چارہ وغیرہ لوگوں کو سیلج وغیرہ دیں، لیکن وہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ مومنین کے تعاون سے. اچھا ہمارے ساتھ فی الحال تعاون کر رہے ہیں حاجی محمد اسلم صاحب ہیں عمان سے، اور حاجی محمد سلیم زرگر صاحب ہیں، اور دیگر یہاں جامعہ رحمانیہ کی انتظامیہ ہے، مقامی سطح پر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے. اور الحمدللہ آپ کی وساطت سے یہ سارا معاملات انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے. پہلے بھی 2023 میں بھی ہم نے الحمدللہ مرکزی جمعیت کے پلیٹ فارم سے یہاں پر یہ انتظامات کیے تھے، لوگوں میں چارہ وغیرہ، ادویات اور کھانا وغیرہ پہنچایا تھا. اچھا. اب بھی الحمدللہ 3 دن سے مسلسل ہم کھانا بھی پہنچا رہے ہیں، اور آج ہم نے کچھ چارہ بھی پہنچایا، لیکن وہ چارہ چند بھینسوں کا تھا. اب تو زیر آب تقریباً ہزاروں بھینسیں ہیں اور ان کے لیے کافی زیادہ چارے کی ضرورت ہے سر. اچھا، گورنمنٹ کی جانب سے کون سے سٹیپس اٹھائے گئے ہیں اگر اس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں؟ ہاں جی سر، دوبارہ بتانا. گورنمنٹ کی جانب سے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو اٹھائے گئے ہیں سیلابی سر گورنمنٹ کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں نا وہ باندھ سے اندر کی جانب ہے. جو ریاض علاقے ہیں نا ان علاقوں میں ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیز نہیں پہنچی. سوائے 11 بائی کے 11 بائی میں جو کشتیاں ہیں یہ ریسکو کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے نا جی 11 بائی یہ جو کشتیاں ہیں جی ان کے ذریعے لوگوں کو ریسکو کر رہے ہیں. اس میں اے سی صاحب ہمارے ساتھ یہ تعاون کر رہے ہیں کہ ہم جب بھی کھانا وغیرہ لے کر جاتے ہیں تو وہ اے سی تیمور صاحب جو ہیں وہ ہمیں کشتیاں مہیا کر دیتے ہیں کہ آپ یہ کھانا تقسیم کر کے ہیں جی. اچھا فرمائیے گا کہ اے سی صاحب نے آپ کو اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں انہوں نے آپ کو کچھ آپ کی بات ہوئی ہے ان سے،
انہوں نے کوئی ذکر کیا ہے آگے گورنمنٹ کون سے اسٹیپس اٹھانے جا رہی ہے؟ کیونکہ جیسا کہ پہلے ہمارے ساتھ کالر موجود تھے وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت شدید قلت ہے رہنے کے لیے شیلٹر کی، کھانے کی، خوراک کی، بیسک جو ہے. بالکل یہ قلت ہے لوگوں کو اس وقت، صاف پانی کی بھی قلت ہے اور پکا وغیرہ کھانا، خشک راشن کی بھی قلت ہے اور جانوروں کے چارے اور ادویات کی بھی قلت ہے سر. ٹھیک ہے حافظ بلال صاحب بہت شکریہ، قصور سے ہمارے ساتھ تھے، مسائل کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے. ناظرین انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. گفتگو ہماری جاری تھی سیلاب کی صورتحال سے متعلق. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. ڈاکٹر فرمائیے گا کہ جیسا کہ ذکر ہو رہا تھا کہ آپ ادھر جو ہے وہاں پر مواقعات مدینہ کی جو مثال ہے، ایگزامپل، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم اس دور میں کیا پاسبلٹی ہے کہ اس کو ہم دوبارہ دہرائیں اور گھروں میں جگہ دیں؟ اگر ایسا کوئی طریقہ کار پاسبل ہے تو. دیکھیں علی بھائی، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو جو مسلمان اور مومن ہوتا ہے نا، اس کے لیے رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقدامات ہیں وہ ایک مومن کو تسلی دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، اس کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں. ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں بطور مومن مسلمان، خاص طور پہ پریکٹسنگ مسلم جو ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ہر کام کا جو لنک ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کے ساتھ مل جائے. تو ایسے میں مواقعات مدینہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا مہاجرین اور انصار کے درمیان، وہ ہمارے لیے آج ایسی صورتحال میں کہ جب ہمارے ہی بھائی، ہمارے ہی قوم قبیلے کے، ہمارے ہی ملک کے، ہمارے ساتھی، ہمارے ہی جیسے لوگ وہ سیلاب کی آفت میں جو ہے وہ پریشان حال ہیں، تو ایسے میں مواقعات تو ہمارے لیے بڑی زبردست رہنما ہے کہ ہم ایسی مشکل صورتحال میں اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے ان جو ہے وہ دوستوں کے لیے جو اس وقت سیلاب کی آفت میں جو ہے وہ مبتلا ہیں، ان کے لیے بھائی چارے کی وہی مثال قائم کریں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کروائی تھی. اور اس وقت جیسے ابھی قاری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ انصار جو تھے انہوں نے مدد کی ایسی مثال قائم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ بڑی پسند آئی اور رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اور کیسے انہوں نے اپنے جو ہے وہ مال اور اپنی جو ہے وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ مہاجرین کے لیے کھول دی تھی. تو آج اس صورتحال میں کہ جب ہمارے بھائی سیلاب کے اندر ہمارے قریب ہی موجود ہیں، وہ سیلاب سے متاثر ہیں، ہم سے دور بھی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ہمارے بھائی اس سے متاثر ہیں، تو وہاں پر اپنی جو اخوت کا ایک جذبہ ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں. مثال کے طور پر ہم میڈیا ہیں تو ہم آواز اس کی جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں، ہم ان کی آواز بن سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ ایسے اداروں تک ان کی بات پہنچا سکتے ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو ہم وہ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اس کی توفیق دے. اور پھر اسی طرح جو اپنے بھائیوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دیا، تو اسے مواقعات مدینہ کو سامنے رکھتے ہوئے اسے کھانے کا بندوبست کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح جو کوئی شیلٹر فراہم کر سکتا ہے اس کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح جو کوئی بھی ان کے لیے کوئی سہولت بن سکتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی تنظیم آتی ہے، کوئی این جی او سامنے آتی ہے، وہ کہتی ہے جی کہ میں ایک علاقے کو سیکیور کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ جو پانی یہاں سے نکلا ہے اس نے آگے جا کے یعنی آگے جو خطے علاقے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ اس کے اثرات ہمیں دیکھنے میں آئیں گے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں بھی کافی صورتحال گمبھیر ہے. تو ایسے علاقے میں کہ جو اس سے افیکٹڈ ہوں گے تو وہاں پر وہ کوئی عارضی طور پر ایسا بند بنا سکتے ہیں کہ جس سے ایک علاقہ محفوظ ہو جائے، یا پانی کو ایسا یعنی اس کے لیے کوئی بندوبست کر دیا جائے کہ تاکہ کم سے کم لوگ جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوں. تو یہ ایک ایسے سمجھے کہ مواقعات سے ہم رہنمائی لے کر اپنے بھائیوں کے لیے ایک بھائی چارے کی بہترین مثال قائم کر سکتے ہیں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھائی سمجھیں. اور ظاہر ہے کہ جب بھائی سمجھیں گے نا، جب بھائی سمجھیں گے تو پھر لا محالہ ہم ان کی تکلیف کو بھی سمجھیں گے. ظاہر ہے کہ جب ہمارا بھائی اگر کسی تکلیف میں ہو، سگا بھائی، تو ہمارا بول چال بھی نہ ہونا اس کے ساتھ،
تو پھر بھی ہم بے چین ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ میرا چھوٹا بھائی ہے, ہم نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے. تو یہ اسلام نے جو بھائی چارے کی ایک انما المؤمنون اخوہ, ایمان کی وجہ سے جو قوت بنتی ہے, یہ بھی اس سے کم اثر انداز نہیں ہوتی اگر اس کو جو ہے وہ سمجھا جائے. جیسے یعنی عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کی مثال ابھی قاری صاحب نے دی تھی, میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیسے جو ہے وہ یعنی آپ آج یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اسلام اور ایمان کو نکال دیں تو یہ تصور بھی کرنا محال ہے کہ کوئی اپنا جو ہے وہ مال اور اپنا جو ہے وہ جائیداد اور سب کچھ وہ کہے جی آدھا آپ کا اور آدھا میرا. تو یہ آج چلیں یہ نہیں کر سکتے ہم کہ آدھا آدھا کر دیں, کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ ہم ہمارے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اتنا ذریعہ دیا ہے, بڑا گھر دیا ہوا ہے, تو ہم اس کو ذرا ایک حصہ اس کے لیے کھول دیں. اگر ہمارے پاس کوئی ایسی پراپرٹی ہے, ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم ان کے لیے کوئی تھوڑا بہت بندوبست کر سکتے ہیں, چند دنوں کی بات ہے نا, اللہ کرے کہ یہ جلد سے جلد جو ہے یہ اس مشکل سے ان کو چھٹکارا ملے. تو وہ جیسے یعنی کہ ظاہر ہے کہ جب وہ کسی یعنی ایسی مشکل میں پھنسے لوگ جب وہ کسی جگہ رہ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی ایک ایک لمحہ گزارنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی کون سا وہ وقت ہو کہ ہم واپس اپنے گھروں میں جائیں. اور ویسے بھی انسان کی نیچر اور فطرت ہے کہ وہ اپنی جو اس کی اپنی چیز ہوتی ہے نا وہ اس کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتا ہے, بڑا یعنی اس کی جو ہے وہ دل کے ساتھ کہ میں کسی نہ کسی طرح مجھے جو ہے وہ اس تک میں پہنچ جاؤں. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی مستقل تو رہنا نہیں, تو اس لیے ہمیں مواقعات مدینہ سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے بھائیوں کے لیے جتنی ہم سہولت کر سکتے ہیں, جو کر سکتے ہیں ان کے لیے جو ہے, ظاہر ہے کہ اب وہ تو شاید حالات پیدا نہ ہو سکے جیسے ایک بندے کے اپنے گھر میں ہوتے ہیں کہ اب جیسی سہولت آسانی بے تکلفی اپنے گھر میں ہوتی ہے, شاید وہ تو پرووائیڈ نہ کی جا سکے, لیکن کم از کم ان کے لیے جو ان کی ضرورت ہے سب سے پہلی تو یہ ہے نا کہ وہ زندہ رہیں, اور جو ان کی زندہ رہنے کے لیے ضروریات ہیں وہ ان کو مہیا ہوں. تو کم از کم یہ تو اس حوالے سے تو ہم کردار ادا کر ہی سکتے ہیں. اور یہاں لاہور کے اندر بھی, قصور کے اندر بھی, اور اسی طرح ان علاقوں کے اندر بھی جہاں بہت زیادہ جو ہے وہ ایسی صورتحال ہے, تو وہاں اس طرح کے جو ہے وہ معاملات اور اس طرح کے حضرات کو آگے آنا چاہیے جو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. صاحب فرمائیے گا کہ جیسا کہ شیخ فرما رہے تھے رشتہ داروں کے بارے میں, بھائیوں کے بارے میں, تو کیا ایسا پاسبلٹی ہے کہ غیر جو اجنبی ہیں ان کے بارے میں سیرت کیا رہنمائی کرتی ہے, ہم ان کی مدد کس طریقے سے, کیا موٹیویشن ہم اپنے ناظرین کو دے سکتے ہیں کہ آپ اجنبی جو ہیں ان کی بھی مدد کریں, آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اس میں؟ علی بھائی, اجنبی جب اسلام کا اخوت کا رشتہ قائم ہو جائے تو پھر اجنبی تو پہلے رہا ہی نہیں نا, پہلی بات. اور یہ سمجھنے کی بات ہے, ٹھیک ہے, اس نظریے سے, اس زاویے سے دیکھیں کہ یہ اجنبی لوگ نہیں ہیں. ہاں وقتی طور پہ ملاقات نہیں رہی یا ان سے میل ملاپ نہیں تھا, تو اس لحاظ سے تو اجنبی ہے ہی نہیں کہ وہ بھی مسلمان ہیں. ہاں یہ ایک رشتہ جو سب سے مضبوط اسلام کا رشتہ, اسلام کی اخوت جو ہے نا وہ تو قائم ہے, بالکل, تو وہ تو اجنبیت نہیں رہتی. ہاں دوسری بات کہ اگر ان حالات میں غیر مسلم بھی ہے تو حسن سلوک تو اس کے ساتھ بھی کرنا ہے. ایسا ہی غیر مسلم ہے لیکن بطور انسان, بہت امپورٹنٹ ہے, بطور انسان, ایسا ہی بطور انسان احترام اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلم وفود آتے تھے ان کے ساتھ پیارے پیغمبر کس طرح سے پیش آتے ہیں, ان کے کھانے کا, پینے کا, سونے کا, بیٹھنے کا جو ہے نا وہ انتظامات کیے جاتے. نجران سے عیسائی لوگ جو تھے وہ بطور وفد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, تو غیر مسلم تھے, تو آپ نے ان کے لیے سارے انتظامات کیے تھے. کھانے کا انتظام تھا, رات کے رہنے کا انتظام تھا, ان کے ساتھ مذاکرات اور گفتگو اور بات چیت ہوئی تھی. تو غیر مسلم جب آئے ہیں تو ان کے لیے بھی, تو جو مسلمان ہیں تو وہ تو یہ جو سوال ہی نہیں نہ بنتا کہ یہ اجنبی ہے. اجنبی بیسیکلی غیر مسلم کو کہہ سکتے ہیں ہم, لیکن مسلمانوں کے ساتھ تو رشتہ ہے, مسلمانوں کے ساتھ اخوت کا ایک رشتہ ہے. ہاں البتہ جو بلکہ یہاں تک کہ جو ہمسائے ہیں اب ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ حسن سلوک کا ہمیں اسلام نے جو ہے نا ترغیب دلائی. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ جبریل آ کے بار بار مجھے ہمسائے کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے, تو مجھے حتی ظننت انہ سیورثہ, مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ
وراثت کے اندر کچھ ایسے احکام نازل کر دیں گے کہ ہمسایہ وارث بھی بنے گا. اتنی تاکید، اتنا بار بار جو ہے نا کہا گیا. اب جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ اجنبی ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا، یعنی وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے وہ تو اچھا غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. ایک واقعہ ہے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے نے گھر میں نا جانور ذبح کیا، بکری ذبح کی. تو حضرت عمر خود تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی ہمارا پڑوسی جو ہے یہودی، آپ نے یہ گوشت اس کے گھر میں بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے تو نہیں بھیجا. یعنی گھر کے سربراہ تھے نا، تو آتے ہی انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں بھیجا. فرمایا کیوں نہیں بھیجا؟ وہ ہمارا ہمسایہ ہے. یعنی شاید ان کے ذہن میں تھا کہ وہ غیر مسلم ہیں، لیکن حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد ہیں حضرت عبداللہ کے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہودی ہے لیکن پڑوسی ہے، تم نے کیوں نہیں بھیجا؟ بالکل صحیح. اور ان کے کہنے پہ پھر انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہ جو ہے نا گوشت باقاعدہ ان کے گھر میں بھیجا. تو اب یہ صحابہ کرام نے یہ طرز عمل کس سے سیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر کی سیرت سے سیکھا ہے، اور انہوں نے کر کے دکھایا اور ہمارے سامنے ہے. اب غیر مسلم کے ساتھ یہ حسن سلوک ہے، تو ہمارے ہاں تو ادھر جتنے بھی افیکٹڈ لوگ ہیں، متاثرین ہیں، وہ تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان اجنبی نہیں ہیں. مسلمانوں کے ساتھ اخوت کا رشتہ جو ہے، یہی بات کا سب سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں. ہاں جی. اب ہم تو نارملی یہ تھنکنگ ہے، یہ سمجھا جاتا ہے جی جو میرا رشتہ دار نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے، یا کوئی سیکنڈ تھرڈ یا ففتھ کزن نہیں ہے، تو وہ تو بالکل اجنبی ہے. یہ جو ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، یہ اجنبیت ختم کرنے کے لیے، یہ خاص جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے یہ سوال کیا گیا تھا. فرمائیے. اصل میں نا یہ اچھا پھر ایک اور بات ہے، ہمارے ہاں ایک ملک میں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ جو دوسرے ملک سے آیا تو وہ پاکستانی نہیں ہے تو کہتے ہیں جی اجنبی ہے، یا پاکستان کا کوئی باشندہ جو ہے نا وہ کسی اور ملک میں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ اجنبی ہے. تو اجنبی اصل میں تو یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب مسلمان ہے تو پھر اجنبیت تو رہی نہیں، بالکل رہی نہیں. جب اس نے کہہ دیا کہ میں بھی مسلمان ہوں، تعارف نہیں تھا، جانتے نہیں تھے، صرف اتنا کہہ دیا کہ مسلمان ہوں تو بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ساتھ ہی علی بھائی میرے ذہن میں نا ایک بڑا زبردست اس حوالے سے واقعہ آ رہا تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے نا، تو وہاں پر پینے کے پانی کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا. ایک کنواں تھا، ایک وہ یہودی کے پاس تھا، تو وہ پانی بیچا کرتا تھا. اب ظاہر ہے کہ پانی خریدنے کی ہر ایک کی استطاعت نہیں ہوتی، اور وہ استطاعت یعنی خواہ کوئی مسلمان ہو یا کوئی غیر مسلم ہو یا اجنبی ہو، کوئی جاننے والا ہو، کوئی عزیز ہو، یعنی سب کے لیے ایسا ہو سکتا ہے. تو وہاں ایسی صورتحال تھی. اب وہاں دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا فائدہ دیکھتے ہوئے، کسی اپنے بگانے کی تفریق کے بغیر، کسی رشتہ دار یا غیر کی تفریق کے بغیر، کسی جاننے والے یا نہ جاننے والے یا اجنبی کے اس کے بغیر آپ نے یہ ترغیب دلائی کہ اس کنویں کو جو ہے وہ خریدے گا جو اللہ رب العالمین اسے بڑے اجر سے نوازیں گے. تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اس جو ہے وہ کنویں کے مالک کے ساتھ ڈیل کی اور اس کو خریدا، اور خرید کر اگر چاہتے تو آپ بھی پانی کو فروخت کر سکتے تھے. لیکن آپ دیکھیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کئی مواقع پر انہیں جنت کی خوشخبری بھی دی. تو انہوں نے اس کنویں کو ہر جاننے والے کے لیے، ہر اجنبی کے لیے، جو ہے وہ ہر رشتہ دار کے لیے، غیر رشتہ دار کے لیے، اپنے لیے، بیگانے کے لیے، مسلمان کے لیے، غیر مسلم، ہر ایک کے لیے کھول دیا کہ جس دن میری ملکیت میں یہ کنواں ہوگا، اس دن جو بھی انسان وہ اس کنویں سے فائدہ لینا چاہتا ہے، اس سے پانی لینا چاہتا ہے، وہ لے سکتا ہے. مجھے جو ہے وہ اللہ سے اجر لینا ہے، آپ میں سے کسی کو نہیں. آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی مثال ہے آج کے دور میں. ہم اس سے رہنمائی لے کر اپنے ان بھائیوں کو کہ جن کو ابھی ہم اجنبی سمجھتے ہیں، جیسے آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ وہ ہم اپنے جو وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کزن، اس کے بعد ہم باقی سب کو اجنبی سمجھ لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یعنی ہمارے ہاں صورتحال بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی پر ایسے اندھا اعتماد کر لے تو وہ جو ہے وہ کوئی نقصان کر جائے، لیکن اکثریت ایسی نہیں ہوتی. بندہ کو تھوڑا بہت جج کر کے اندازہ لگا کے کوئی یعنی جو ہے وہ اپنا بچاؤ بھی کر سکتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ اپنے ان بھائیوں کے لیے جن کو نہیں جانتا
تو ان کے لیے سیدنا عثمان غنی کے اس عمل سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے رہنمائی لے کر وہ ان کے لیے جو ہے وہ کردار ادا کر سکتا ہے. ان کے لیے یعنی کھانے کا پینے کا جیسے سیدنا عثمان غنی نے ہر ایک کے لیے بندوبست کیا, بندوبست کر سکتا ہے, دسترخوان کا اہتمام کر سکتا ہے, اور پھر اس طرح ضرورت مندوں کے لیے جو سہولت وہ بنا سکتا ہے. دیکھیں نا اس موقع پر ضرورت تھی پانی کی, تو انہوں نے پانی کی سہولت جو ہے وہ سب کے لیے آسان کر دی. اور آج اگر کسی کو شیلٹر کی ضرورت ہے تو شیلٹر والے بھی بڑے موجود ہیں, اگر کسی کو خوراک کی ضرورت ہے تو وہ خوراک والے بھی ہیں. تو وہ اس طرح کر کے رہنمائی لے کر اپنا جو ہے وہ سوچ کو, فکر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے جوڑ کر اس سے رہنمائی لیتے ہوئے جو ہے وہ یہ کام کریں اور آگے بڑھیں, اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین وہی اجر اور وہی ثواب سے نوازیں گے جو پہلے نوازا تھا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کر صاحب فرمائیے گا کہ کس طریقے سے ہم یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہماری جو مدد ہے کسی کے لیے وہ دکھاوے پہ بالکل دکھاوا ہی نہ ہو بلکہ خاص اللہ کی رضا کے لیے ہو. اس دور میں نا اس چیز سے بچنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے. اچھا, وہ کیسے؟ وہ پہلے ایک کہاوت تھی کہ لوگ کہتے ہیں نا نیکی کر اور کنویں میں ڈال, تو آج کل کے دور میں یہ ہے کہ نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال. اچھا, فیس بک بالکل سوشل میڈیا پہ, یعنی سوشل میڈیا جو ہے نا اس نے بھی جو ہے نا وہ اخلاص سے عاری کر دیا لوگوں. ایسا ہی. تو سب سے پہلے اخلاص کی ضرورت ہے کہ انسان کی خدمت کرنی ہے, مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے, خیر خواہی کرنی ہے, تو دل کے اندر اخلاص کا ہونا. یہ عمل میں یہاں پہ آپ کو ٹوک رہا ہوں, بریک یہاں پر لینے کی ضرورت ہے کچھ اگر آپ کی اجازت سے. ناظرین اچھا ٹھیک ہے, ابھی بریک نہیں, ٹھیک ہے جی فرمائیے گا, کنٹینیو کریں. اچھا, یہ جو ہے نا ہمارے ہاں اخلاص کی بہت زیادہ کمی ہے. جب بھی نیت کا خالص کرنا بہت ضروری ہے. جی, اب جو کام کریں چاہے وہ عبادت ہے, چاہے خدمت انسانیت ہے, رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی ہے, آپ کسی کے لیے اچھا کلمہ, اچھا جملہ بولتے ہیں نا, قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھی بات بھی جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جو تکلیف دہ ہو. اچھا, تو اخلاص جو ہے ہر کام کے اندر مطلوب ہے, خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہاں بالکل ایسے ہی, اللہ کی رضا کے لیے. اچھا, اللہ کی رضا کے لیے جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ معمولی کام بھی کرتے ہیں نا, بہت ہیوی نہیں کرتے. اخلاص جب اچھا ہو, اخلاص ہو, تو 1 درم کا صدقہ جو ہے نا وہ 1000 درم کے صدقے سے سبقت لے جاتا ہے, جیت جاتا ہے, آگے بڑھ جاتا ہے. تو اخلاص جو ہے ہر چیز میں مطلوب ہے. جب آپ عبادت کرتے ہیں اور نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہو لیکن اس کے اندر خلوص ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہے, صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے, اور کئی دفعہ تو انسان اس نیکی کو کچھ سمجھتا بھی نہیں. ہاں ایسا ہی ہے بالکل, تو معمولی سی سمجھتا ہے اور وہ اتنی بڑی نیکی بن جاتی ہے. اور قیامت کے دن ہوگا کہ کئی لوگ ایسے آئیں گے تو جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے تو پہاڑوں جیسی نیکیاں, وہ کہیں گے اللہ یہ تو نیکی پتہ نہیں کب میں نے تو یہ شاید کی نہیں اور مجھے تو یاد بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں فلاں موقع پہ تو نے میرے بندے کے ساتھ اور انسان کے ساتھ یہ ہمدردی کی تھی, یہ اس کے ساتھ نیکی کی تھی, اس نے سلوک کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا ہے اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہے. جی ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن, اے میرے بندے مجھے بھوک تھی تو نے مجھے کھلایا نہیں. اللہ اکبر. تو انسان حیران ہوگا کہ اللہ تو رازق ہے, تو احکم الحاکمین ہے, تو رب العالمین ہے, تجھے کس بات کی ضرورت ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور اس کو ضرورت تھی, بہت بڑی بات ہے, اس کو ضرورت تھی, تو اس کو کھلاتا لوجدتنی, تو مجھے وہاں پاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی مسلمان کے ساتھ ایک نوالا یا چند نوالے ہیں نا, ایک کھانا ہے, اب 1-2 بندوں کا کھانا تو کسی کے لیے کھلانا تو مشکل ہے ہی نہیں نا. ہاں بالکل ایسے ہی, الحمدللہ ہمارے گھروں میں تو کتنا راشن موجود ہوتا ہے, کوئی مشکل نہیں. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اگر تو اس کو کھلا دیتا تو لوجدتنی, تو ایسا تھا تو نے مجھے دیا ہے. ماشاءاللہ. یعنی
اخلاص کے ساتھ یہ نیت کو خالص کر کے جب نیکی کی جائے گی نا تو اس کی جو قدر ہے اللہ رب العزت کے ہاں، جو اللہ تعالیٰ اس کی قدر اور جو ہے نا عزت افزائی اور اس پہ اجر عطا فرماتے ہیں، وہ کسی اور کام پہ نہیں ہے۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہمارے اعمال، یہ ریاکاری بسا اوقات شرک بھی بن جاتا ہے۔ اللہ بہت بڑی، بالکل ایسے ریاکاری جو ہے، بالکل جو ریاکاری جو ہے یہ شرک بھی بن جاتا ہے، اور جو ایسے اعمال، ایسی عبادات جو ریاکاری کے لیے، سورۃ الماعون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ جو ریاکاری لوگوں کو دکھلانے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، وہ نمازیں ان کے لیے ہلاکت کا اور شرمندگی کا باعث بنیں گی۔ بالکل تو عبادات کے اندر یہ حالت ہے، تو باقی معاملات کے اندر بھی اخلاص کی، نیکی جو بھی ہو، وہ عبادت کی شکل میں ہے، وہ ہمدردی کی شکل میں ہے، وہ خدمت انسانیت کی شکل میں ہے، حقوق العباد ادا کر رہے ہیں یا حقوق الناس ادا کر رہے ہیں، تو نیت کا خالص۔ بس اوقات انسان اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، اپنے بچوں کو کھانا کھلانا، گھر کا جو ہے نا وہ جو سربراہ ہے وہ گھر کی ضروریات کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن وہاں پہ بھی اگر وہ نیت خالص کر کے جو ہے نا کہ میں اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کرتا ہوں اور اللہ کا حکم ہے میں اس کے مطابق کروں گا، جو پیارے پیغمبر کے فرامین ہیں اس کی روشنی میں کروں گا، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، نیکی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں نیتوں کو جو ہے نا خالص کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ جیسا کہ فرما رہے تھے کہ نیت کو خالص تو کرنا سب سے پہلے، اس کے بعد پھر آپ جس قدر ہو سکے مدد کریں۔ اچھا، کئی لوگ ایسے ہیں جو وسائل اتنے نہیں ہیں ان کے پاس، لیکن وہ مدد کرنا چاہتے ہیں اپنے سیلاب سے متاثرہ بھائیوں کی۔ آپ کے خیال میں کون سے ایسے پاسبلٹیز ہیں کہ وہ اپنے جو محدود وسائل کے ساتھ اپنے متاثرہ مسلمان بھائیوں کی، غیر مسلموں کی، سب کی مدد کر سکیں جو اس وقت سیلاب سے متاثر ہیں؟ دیکھیے علی بھائی، سب سے پہلے نا ہمارے ہاں یہ ذہن بن گیا ہے کہ شاید جتنی دیر تک ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ یعنی مالی کثرت نہ ہو، یا ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ وسائل نہ ہوں، یا ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ ذریعے نہ ہوں کہ جس سے ہم کوئی کام کر سکیں، تو ہم کوئی اچھا کام کر نہیں سکتے۔ جبکہ ہم اگر دیکھتے ہیں نا کہ کتنا چھوٹا کام کر کے ہم جو ہے وہ ایک یعنی اس طرح کی صورتحال میں اپنا نام خیر کے کاموں میں لکھوانے والوں میں شامل کروا سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں اس طرح کی رہنمائی ملتی ہے، اور آج بھی بڑے مواقع ہیں۔ پہلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک چھوٹا سا واقعہ میں ذکر کرتا ہوں، پھر میں اس طرف آؤں گا کہ ایک موقع تھا کہ جب آپ نے کسی خیر کے کام کے لیے ہی یعنی کسی غالباً غزوہ کا موقع تھا، تو آپ نے جو ہے نا وہ لوگوں کو تعاون کی ترغیب دی، تو لوگوں نے وہاں پہ تعاون کیا، جتنا کسی کے پاس تھا، کوئی سارا مال لے آیا، کوئی آدھا لے آیا، کوئی بہت زیادہ، کوئی کم، یعنی ہر ایک۔ اچھا، اب ہاں جی، وہاں پر ایک ایسے صحابی بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ یعنی مال کی کمی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کیا، ساری رات ایک جگہ پہ مزدوری کی، اور مزدوری کرنے کے بعد چند ایک جو کھجوریں یا جو تھوڑی سی ان کو مزدوری ملی وہ لائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں لا کے ڈھیر کر دی کہ جی میرے پاس اور تو کچھ تھا نہیں، جیسا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ بھئی وسائل نہیں ہیں، تو میرے پاس تو تھا کچھ نہیں، تو میں نے یہ سارا یعنی کہ رات مزدوری کی ہے، تو یہ وہ تھوڑا سا معاوضہ جو مجھے ملا ہے تو آپ اسے قبول فرمائیے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نام بھی جو ہے نا وہ ان میں شامل ہو جائے جنہوں نے اس خیر کے کام میں جو ہے وہ حصہ لیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو پکڑا، اور سارے جو ڈھیر لگا ہوا تھا آپ کے پاس اس کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی بکھیر دیا، اور اس کے اپنے اس ساتھی کے اوپر جو ہے وہ فخر کیا کہ اس صورتحال میں بھی اس کے پاس اتنا یعنی استطاعت ہوئی کہ وہ تھوڑی سی جو اس کی مزدوری بنتی تھی وہ اس میں شامل کر دے، تو اس نے یہ بھی کی۔ تو بیسیکلی یہی جذبہ جو ہے نا وہ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت دی ہے، مالی فراوانی دی ہے، وہ اپنے مال کو خرچ کر سکتا ہے، تو اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس مالی حوالے سے وہ صلاحیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت دی ہے، تو وہ اس کو بروئے کار لا سکتا ہے، وہ سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تیراکی سیکھنے کا اس کو موقع دیا، اس کے پاس یہ صلاحیت ہے، تو آج تو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو کسی مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح
اگر کوئی تیراکی نہیں جانتا تو وہ اپنے آپ کو ریسکیو اداروں کے ساتھ شامل کر سکتا ہے جی، کہ آپ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑے لارج سکیل پہ یہ پانی سیلابی صورتحال ہے نا، تو اب ظاہر ہے کہ جو ادارے ہیں وہ بھی محدود سا، یعنی ان کے پاس بھی سیٹ اپ ہے نا، یعنی اتنی بڑے لارج سکیل پہ جب صورتحال بنتی ہے تو ان کے لیے مشکل ہے، تو ان کے لیے بطور رضاکار اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے جی کہ آپ بھی آرام کریں، ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، جہاں بھی آپ نے ریسکیو کے پوائنٹ آف ویو سے جانا ہو تو ہم والنٹیریلی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو بچانے کے لیے، ان کے مال کو بچانے کے لیے جو ہے وہ آپ کے ساتھ کشتیوں میں جائیں گے، بچا کے لائیں گے۔ جیسا کہ آپ ریسکیو کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ابھی اکبر متین صاحب ہے، ریسکیو 1122 سے ان سے بات کرنا چاہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اکبر متین صاحب، ابھی ہمارا ذکر بھی ہو رہا تھا کہ ریسکیو 1122 کے والے سے آپ فرمائیے گا ابھی تک آپ کی جو خدمات ہیں الحمدللہ دیکھنے کو مل رہی ہیں، 1122 جس طریقے سے متحرک ہے، ابھی تک کی رپورٹس کیا ہیں؟ اب تک آپ کتنے لوگوں ایویکویٹ کر چکے ہیں اور محفوظ مقامات پر منتقل کر چکے ہیں، اور ابھی سیلابی صورتحال کیا ہے؟ جی یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ یہاں پہ ابھی تک جو ہے 7500 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر چکے ہیں جی، اور 5300 سے زائد مویشیوں کو جو ہے نا وہ بھی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو ریسکیو آپریشن ابھی جاری ہے۔ یہاں پہ تقریباً ابھی جو ہے نا 2,20,000 کا ریلا گزر ہے، یہ ابھی کم 2,80,000 سے کم ہو کر 2,30,000 پر آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کس علاقے میں موجود ہیں ابھی اکبر صاحب؟ جی یہ تلوار پوسٹ پہ، یہ دریا ستلج تلوار پوسٹ پہ۔ اچھا اچھا اچھا، کیسا آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے علاقے سے؟ اچھا، یہ تلوار پوسٹ سے جب سے یہ بند ٹوٹا ہے تو کل جو ہے نا وہ شنید یہ تھی کہ تقریباً 4.25 لاکھ کیوسک تک پانی چلا گیا تھا، تو اصل صورتحال کیا تھی؟ پانی یہاں تک پہنچا ہے اور کہاں کن کن دیہاتوں میں اس نے جو ہے نقصان کیا ہے، متاثر کیا ہے ان کو؟ جی دیہات تو یہاں پہ 70 کے قریب تھے دیہات جو متاثر ہوئے تھے، لیکن جب پانی 4.25 لاکھ پہ گیا تو پھر وہ 100 سے بھی زیادہ دیہات جو ہے متاثر ہوئے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو پانی یہ بند ٹوٹنے کی وجہ سے جو ہے پانی کا لیول ابھی کم ہو گیا، کچھ کم ہوا ہے، لیکن خطرہ بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، خطرہ ابھی بھی موجود ہے۔ یعنی پیچھے سے پانی تو اور آنے کے امکانات ابھی باقی ہیں؟ جی وہ پانی نے ابھی اپنی سطح پر قرار رکھی ہوئی ہے، بس صرف فرق وہ پڑا کہ جو آگے سے بند ٹوٹ گیا تو اس کی وجہ سے کچھ پانی کا نکاس آگے کی طرف ہو گیا، جس کی وجہ سے پانی کا لیول ڈاؤن ہوا تھوڑا سا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اکبر متین صاحب بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شریک ہوئے۔ ناظرین انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ قاری نصیر احمد صاحب، کر صاحب جیسا کہ ذکر ہمارا چل رہا تھا صلہ رحمی پر اور اظہار پر، کس طریقے سے ہم اس کرنٹ سچویشن جو ہے سیلاب کی صورتحال ہے اس میں ہم یہ چیزیں اپلائی کر سکتے ہیں، ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں فرمائیے گا کہ ایسے مشکل وقت میں دوستوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جہاں ہماری ہم نے ذکر کیا ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا ذکر کیا، دوست جو ایک بڑی اہمیت رکھتے ہیں ہماری لائف میں، ان کا کیا رول ہونا چاہیے اس معاملے میں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا داری کے لحاظ سے دوست تو وہی ہوتا ہے نا جو مشکل وقت میں کام آئے۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی۔ اور جب آپ پہ کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو میرے کتنے جو ہے نا دوست تھے ان میں سے میرے ساتھ کون ہے، میرا حقیقی دوست کون ہے؟ ایسے ہی۔ ہاں جی بالکل، واقعی حقیقتاً دوست کون ہے؟ ہاں جی، یعنی وہ ایک جو ہے نا چھاننی سے وہ چھن کے باہر آ جاتے ہیں، بالکل حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ کون ساتھ ہے۔ تو دوست کا کردار تو یہ ہے کہ جب وہ اپنے دوست کو کسی مصیبت میں، پریشانی میں دیکھیں تو اس کے ساتھ کھڑا ہو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، شانے کے ساتھ شانہ ملا کے کھڑا ہو کہ ہاں بھائی میں واقعی دوست ہوں۔ دنیا کے اندر دوستی کی مثالیں موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی ایک تعلق کو بنایا ہے تو تعلق کو نبھایا ہے، یوں نبھایا ہے کہ دنیا کے اندر وہ ضرب المثل بن گئے، مثالیں بن گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھتے کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے، دیکھتے ہوئے کوئلوں پہ اور اس طرح تپتی صحراؤں پہ لٹا کے تکلیفیں دیتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دوست ہیں، اب ان کو تکلیف ہے، پاس سے گزرتے تو آہستہ سے ان کے ساتھ بات کر کے ان کو حوصلہ دیتے اور کہتے یار تم احد احد
آہستہ کہہ لیا کرو، اس کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. یعنی صرف اس سچویشن کو دیکھ کے، اس صورتحال کو دیکھ کے، تو پھر اسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کیا. ماشاءاللہ، بالکل ایسے ہی. یعنی دوستی کا حق ہے نا، تو دوستی کا حق ادا کر دیا. ہاں جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو، اسلام کے آنے سے پہلے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک تعلق تھا، اور اسی تعلق کی بنا پر ہی تو جو ہے جب اسلام کا اعلان ہوا، اعلان نبوت فرمایا حضور نے، تو سب سے پہلے ایمان لائے کہ جو میرے دوست نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، بہترین کہا ہے. اور اسی پر بعد میں تو ایک اور رشتہ قائم ہو گیا نا، یہ اسلام والا. ہاں جی الحمدللہ. لیکن اس سے پہلے تو دوستی تھی. اسی طرح جناب آپ دیگر صحابہ کرام کو دیکھ لیں، دنیا کے اندر ویسے دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیں، اسلام کو چھوڑ دیں، ہاں جی. دنیاوی لحاظ سے بطور انسان دوستی کا حق تو یہ ہے نا کہ تکلیف میں ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں. ہاں جی، تو ایسے. تکلیف میں جب منہ موڑ جائیں گے تو پھر دوستی تعلق تو نہیں ہے نا. ہاں، ایسے یہ تو ہی. پھر دکھلاوا تھا. بالکل. اور آج یہ دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، دیگر جو ہے نا وہ ان پہ جو ہمارے فالورز ہیں یہ ہمارے ہیں. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. پتہ چل جاتا ہے کہ جب ایک آدمی بیمار ہو، آئی سی یو کے اندر داخل ہو، تو آئی سی یو کے گیٹ پر جو کھڑے ہوتے ہیں نا وہی اپنے ہیں. وہی اپنے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. جو نہ آئے تو اس کا مطلب ہے وہ جو خدشہ تھا، جو وہ گمنڈ تھا کہ میرے اتنے فالورز ملین میں ہیں، لاکھوں میں ہیں، وہ کوئی بھی نہیں آتا. وہاں صرف وہی کھڑے ہوتے ہیں کہ جن کو دل کی تکلیف ہوتی ہے، جو ہمدردی کے لیے ان میں دوست بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ سب کو اچھے دوست سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین آمین. اور اس آزمائش میں بھی نہ ڈالے کہ ہم دوستی کی آزمائش میں آزمائے جائیں. ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ، بالکل بہت اہم بات ہے جی. بہت شکریہ کر صاحب. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ ہم اپنی مدارس اور مساجد ہیں، سکولز ہیں، اس طرح کوئی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، ان کو کس طرح ہم روئے کار لا سکتے ہیں اس سچویشن میں آسانی پیدا کرنے کے لیے؟ جی علی بھائی، ہم پہلے بھی اس حوالے سے مختلف یعنی حوالوں سے بات کر چکے ہیں. جہاں تک یہ مساجد اور مدارس کی بات ہے، آپ دیکھیں کہ مساجد اور مدارس یہ بیسیکلی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے تسلسل کو آگے لے کر چلنے والے ہیں، اور اس کا عملی نمونہ کہہ لیں. ایسے ہی. تو مساجد اور مدارس وہاں پر تو ایسے سمجھیں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے مساجد اور مدارس کو بھی اس حوالے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ویسے مدارس میں ہم دیکھیں نا تو پہلے ہی ایسا ماحول ہوتا ہے وہاں پر، تو یعنی دیار غیر سے وہاں پر طلباء مقیم ہوتے ہیں، اور عام طور پر یعنی دیکھا یہ گیا ہے یا مشاہدے میں یہ ہے کہ جو مدارس کے اندر طلباء رہ رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے پہلے ہی یعنی ایسے طبقے سے ہوتے ہیں یا ایسے یعنی کمزور گھرانوں سے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی جب ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ جس میں بہت سارے ایسے صاحب ثروت بھی وہ اس مقام پر آ گئے ہیں کہ جو انتہائی قسمہ پرسی کی صورتحال ہوتی ہے، تو ان کو بھی اس صورتحال میں مساجد میں جو ہے وہ ٹھہرایا جا سکتا ہے، مدارس کے اندر ان کو جگہ دی جا سکتی ہے. بلکہ اس حوالے سے یہاں پر ڈبل کام ہو سکتا ہے. اب یہ ہے نا مدارس اور مساجد یہاں یعنی دین کے قلعے ہیں، دعوت کی بہترین جگہ ہیں، تو یہاں پر تربیت کا ایک بہترین موقع یہاں پر بن سکتا ہے کہ جب ایسے صورتحال میں ایسے افراد، ایسے لوگ کہ جو مشکل صورتحال میں ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، زیادہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو غفلت کا شکار ہوتے ہیں، جو اپنی مصروفیات کے بہانے کی وجہ سے دینی تعلیمات سے بہت دور ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل احکامات کو نہیں جان رہے ہوتے. تو ایسی مشکل صورتحال میں اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس جگہ کوئی نہیں ہے، انہیں شیلٹر چاہیے. تو مدارس اور مساجد کو جو ہے وہ شیلٹر بنایا جا سکتا ہے، اور پھر وہاں پر ان کا تربیت اور دعوت کا ایک بہترین ایسے سمجھے کہ پیکج وہاں پر مہیا ہو سکتا ہے. اور پھر وہاں پر جو وہاں کے مقامی دوست ہیں، احباب ہیں، وہاں پر جو مقامی نمازی ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں اس مسجد اور مدرسے کے ساتھ جو منسلک ہیں، وہ ان کے کھانے پینے کا اہتمام کر دیں. جو 2-4 دن 5 دن کا یعنی یہ دن ہے، تو اس میں وہ ان کی نماز کا جو ہے وہ
درست کروا سکتے ہیں, ان کی عادت ٹھیک کروا سکتے ہیں, ان کی جو ذہنی حوالے سے یعنی وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں یا وہ اللہ سے دوری کی صورتحال میں وہ مبتلا ہوتے ہیں, تو وہ اس ساری صورتحال کو اس طرح کر کے بروئے کار لا کر ان کا یہ جو ٹائم ہے, جتنے دن وہ اپنے گھر سے اس سیلاب کی وجہ سے یعنی وہ دور ہیں, تو اس سارے میں ان کو بہترین طور پر ایک اچھا مسلمان بنانے کے حوالے سے ایک غیر پریکٹسنگ جو مسلم ہے اس کو پریکٹسنگ مسلم میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کر کے مساجد و مدارس کو جو ہے وہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے. یہ یعنی بعض احباب یا دوست یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی خواتین جو ہے وہ اس حوالے سے وہ کہاں جائیں, تو مدارس کے اندر ایسی یعنی وہ پارٹیشن کی جا سکتی ہے. مساجد کے اندر یعنی مختلف فلورز ہوتے ہیں جن مساجد کے, تو ان میں ایک فلور جو ہے وہ ان کے لیے مختص کیا جا سکتا ہے, یا اسی طرح مسجد کے ساتھ ملکہ جو کوئی گھر ہو اگر وہاں پر ایسی گنجائش موجود ہو تو وہ ذرا اپنا دل تھوڑا سا ایسے مواقع پر فراغ کر لیں تو وہ خواتین کو وہاں جگہ دے سکتے ہیں. ان کا بھی جو ہے وہ ایک یعنی ان دنوں کو اس طرح کر کے استعمال کر کے کہ جو پہلے ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا دین کی تعلیمات سیکھنے کے حوالے سے, ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا کہ وہ نماز کی طرف آئیں, ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا کہ وہ قرآن کو سیکھ لیں پڑھ لیں, تو وہ ان دنوں میں ذرا اللہ کے بھی قریب ہو جائیں گے. اور ایسے میں آپ یہ سمجھیے ایک ہے نا وہ پہلے بھی کئی بار یہ بات ہوئی ہے کہ یہ آزمائش ہے, سیلاب یا عذاب ہے, تو ہم اس موقع کو اس طرح کر کے اپنے لیے سود مند بھی بنا سکتے ہیں کہ ہم اس موقع کو اللہ سے تعلق توڑنے کی بجائے اس سے مزید تعلق کو جو ہے وہ جوڑ لیں, مزید مضبوط رشتہ قائم کر, ہاں جی مزید مضبوط رشتہ قائم کر لیں. اور جب ہم یہ کر لیں گے نا کہ مزید مضبوط رشتہ, تو یہ وقت ہے گویا کہ ہم نے بہت بہتر جو ہے وہ استعمال کر لیا, اور گویا کہ جب کوئی ایسے ماحول سے وہ نکھر کر نکلے گا نا تو اس کے لیے تو گویا یہ ساری صورتحال جو ہے وہ رحمت بن گئی, یعنی وہ آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلا. تو اس طرح کر کے مساجد و مدارس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور پھر اسی طرح جو سکولز ہیں وہاں بھی جو ہے وہ اس طرح کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ان دنوں ویسے بھی چھٹیاں ہیں, تو جن علاقوں کے اندر سکولز کی بلڈنگ اور وہ سکولز محفوظ ہیں تو وہاں پر ویسے تو عام طور پہ حکومت جو ہے وہ ان کو بروئے کار لاتی ہے, لیکن جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ اپنی بلڈنگز کو اس طرح کھول کر وہاں پر جو ہے وہ یعنی خواتین کا, بچوں کا, بڑوں کا جو ہے وہ 2-4-5 دن کے لیے جو ہے وہ ان کے رہنے کا بندوبست کر سکتے ہیں. ایک فیملی کو ایک کمرہ دے دیا. ظاہر ہے کہ ایسے سکولز بھی ہیں جن کے 50-60-70 کمرے ہیں, تو وہ ایک ایسے سمجھے کہ ایک بلڈنگ کے اندر 60-70 فیملیز کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اس سے آپ دیکھیے کہ جیسے آج بارش ہوئی تو بارش ہونے کے بعد جو خیمے واٹر پروف نہیں تھے وہاں لوگ نہیں رہ سکے, ان کو باہر جانا پڑا. تو اب یعنی 50-60 خیمے ہوں گے, تو اب ایک خیمہ جو ہے وہ 50-60 ہزار یعنی وہ اس کا سامان ڈال کے اتنا خرچہ ہوتا ہے. تو اگر اس کا بھی تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ ایک سکول کا ایک کمرہ یعنی اس کو استعمال کر لیا جائے, اور پھر جو اتنا یعنی خرچہ اس پہ کیا جاتا ہے, یعنی ٹھیک ہے یہ خیمہ یہ سارا کچھ ہونا چاہیے ضرورت کے تحت, لیکن یعنی یہ ایک تجویز ہے, یہ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح بھی کام ہو سکتا ہے کہ اس کو ان کی خوراک کے لیے استعمال میں لایا جائے. یا اسی طرح اگر کوئی اسکول والوں کی کوئی یعنی ظاہر ہے کہ وہ بجلی خرچ ہوتی ہے یا دیگر جو ان کے اخراجات ہوتے ہیں وہ اس میں کچھ تھوڑا بہت شامل کر دیا جائے, تو اس طرح بھی بہت ساری جو ہے نا وہ اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. ان لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت پیدا کی جا سکتی ہے کہ جو سیلاب سے متاثر ہیں, جو اس مشکل صورتحال کا شکار ہیں. تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ ہم اس ساری صورتحال کو ہم استعمال میں لا سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کو دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک صفہ کا ادارہ قائم کیا تھا نا مسجد نبوی میں, جس میں تعلیم و تدریس کا ایک تسلسل تھا, تو اس میں ایسے یعنی دیار غیر سے اجنبی لوگ یعنی وہ صحابہ وہ آتے تھے اور وہاں رہتے تھے, وہاں ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہوتا تھا, وہاں وہ اسٹے کرتے تھے, اور پھر وہاں پر ان کی باقاعدہ تربیت ہوتی تھی. یعنی ہم آج جو صفہ ہے اس کو ایک تعلیمی ادارے کے طور پر دیکھتے ہیں. بیسیکلی جو صحابہ
اصحاب صفہ تھے وہ سارے وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے کہ جن کے وہاں اپنے رہائش گاہیں نہیں ہوتی تھی, اپنے گھر نہیں ہوتے تھے, ان کے رہنے سہنے کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا تھا, کوئی وہ خوراک کا بندوبست نہیں کر سکتے تھے, دور سے آئے ہوتے تھے تو وہ وہاں رہتے تھے. پھر یعنی مالدار صحابہ ہوتے تھے, کھاتے بھی تھے, جو صحابہ تھے وہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیتے, مسجد میں ان کو رہائش مل جاتی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ان کو مل جاتی. تو پھر دیکھیے کہ اس یعنی جو ہے وہ ان لوگوں میں سے کیسے کیسے ہیرے جو ہے وہ سامنے آئے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر اسی طرح اور کئی صحابہ اکرام جو ہمارے سامنے آج ان کی روایات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا حصہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو وہ ایسے ہی کہ مسجد کو ایک یعنی لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا, پھر وہ ٹھہرے ہوئے لوگوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا کچھ رہنے سہنے کا بندوبست کیا, اور ساتھ ساتھ ان کی تربیت ہو گئی, اور ان لوگوں نے پھر جو ہے وہ ان کی یعنی ایسی ذہنی تربیت ہوئی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہے وہ محفوظ کیے, اور وہ آج تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچے, اور آج ہم ان پر عمل کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تعلیمات کے ساتھ جوڑتے ہیں, اور ہم پکے سچے مومن اور مسلمان بنتے ہیں. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ خیرہ. صاحب میں ابھی خبر پڑھ رہا تھا بریک میں کہ لیٹسٹ ابھی خبر آئی تھی کہ ایک بچے کو اور ایک خاتون کو سانپ نے ڈس لیا تھا. اب میرے ذہن میں خیال آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے, دیکھنے والوں کے ساتھ, کون سی ایسی دعا ہے, کیونکہ یہ ایسا موسم ہے, کیڑے مکوڑے جو حشرات الارض ہیں وہ باہر آ چکے ہیں اور خطرہ لاحق ہے, اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تو خاص طور پر آپ کو علم ہے, تو کون ایسی دعا پڑھ سکتے ہیں, کوئی ایسی دعا ہے کہ وہ پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ ان تمام تر موذی جانوروں سے محفوظ فرما دیں گے؟ ہاں بالکل ضرور ہے, ضرور. جو صبح و شام کے اذکار ہیں ان اذکار کے اندر ایک دعا ہے جی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس دعا کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی صبح پڑھ لے ہاں جی, شام تک, اور جو شام کو پڑھ لے وہ صبح تک, اللہ کی اس طرح حفاظت میں رہتا ہے کہ کوئی اس کو دوسری چیز تکلیف نہیں دے سکتی. اچھا, ایمان اور یقین کے ساتھ, یہ پہلو دو موجود سب سے پہلی بات ہے, یہ بنیادی چیز ہے. یقین کے ساتھ وہ دعا پڑھ لے تو واقعتاً اس کو کوئی موذی جانور تکلیف نہیں دے سکتا. تاریخ میں ایک واقعہ ہے, ایک محدث تھے. جی, اس کا ترجمہ بتائیے انشاءاللہ, پھر واقعہ بھی ضرور شیئر کیجیے. جی, بسم اللہ الذی, اس اللہ کے نام کے ساتھ, جو اس اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں, لا یضر مع اسمہ شیء, جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فی الارض ولا فی السماء, نہ زمین میں نہ آسمان. وہو السمیع العلیم, اور وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے, جس کا نام لینے کے بعد کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی. کتنا خوبصورت ترجمہ ہے. ایمان اور یقین, تو یہ ترجمہ سن کر میں آپ کو وہ تاریخ کا واقعہ بتانے لگا تھا کہ وہ ایک محدث ہیں, ان کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے شاگردوں سے, وہ ایک اپنے ہاتھ میں فالج ہو گیا تھا, تو جو ہے نا وہ تھوڑا چھپا کے, کہ ذرا معیوب لگتا ہے. تو جب شاگردوں نے پوچھا کہ آپ تو بتاتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ لی جائے تو کچھ نہیں ہوتا, تو یہ جو تکلیف آپ کا ایک ہاتھ جو ہے نا وہ مفلوج ہے, وہ تکلیف ہوئی ہے, بیماری آئی ہے, تو کہتے ہیں اصل میں نا اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا. اللہ اکبر. ورنہ میرا یقین ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے تکلیف نہیں آتی, مجھے یاد نہیں رہا تھا. ماشاءاللہ. تو کوتاہی ہوئی, تو اس کوتاہی کی وجہ سے بس پھر وہ اللہ کی طرف سے وہ تقدیر بھی تھی, تکلیف میں آنا بھی تھا. بالکل. تو یہ یقین کے ساتھ اگر پڑھ لیا جائے تو. ویسے ایک اور بات ہے کہ تجرباتی طور پہ لوگ بتاتے ہیں کہ جب سیلاب آتا ہے نا تو یہ سانپ, یہ موذی جانور, اچھا ہیں تو وہ بھی جاندار, اور وہ پانی کے اندر ظاہر ہے وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے. تو ہم نے کئی دفعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ درختوں پہ چڑھ جاتے ہیں یا ایسی کوئی اونچی جگہ پناہ لینے کے لیے چھت پہ, تو یہ سانپ بچھو بھی آ جاتے ہیں. آپ خود ان کو کچھ نہ کہیں, جب تک ان کو خطرہ فیل نہ ہو وہ کچھ نہیں کہتے. اچھا, وہ خود بھی یوں سمجھے وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اپنی جان جو ہے نا وہ بچانے کے لیے. بالکل ٹھیک. تو جب ان کو انسان سے خطرہ لاحق ہوتا ہے تو تب پھر وہ عملہ آور ہوتے ہیں. ادروائز ہم نے دیکھا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ہی وہ ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے.
اچھا، یہ حقیقتاً یہ بات یہ حقیقتاً بات ہے. اچھا، اسی ٹھیک طرح ہے، ہے ماشاء اللہ، کہ ٹھیک ہے. تکلیف وہ پانی کے اندر دیکھیں انسان تھک جاتا ہے نا، ہاں، تو پانی کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھی تو تھک ہی آئے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی تگو دو کر تو کے وہ آئے ہیں. ایسے سمجھیں کہ وہ نڈھال ہوئے ہوتے ہیں اور اس نڈھال ہونے کی وجہ سے تکلیف نہیں دیتے جب تک کہ ان کو خطرہ لاحق نہ ہو کہ آگے سے کوئی اچھا حملہ بسا اوقات انسان خود کرتا نہیں ہے لیکن اس کو فیل ہوتا ہے کہ شاید مجھ پہ حملہ آور ہو رہا ہے، یہ خطرہ فیل ہو رہا ہے، تب وہ حملہ آور ہو جاتا ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. یعنی میں نے خود اس پہ ایسا کوئی عمل کیا نہیں، اس کو مارنے کے لیے کوئی کوشش کی نہیں، لیکن وہ فیل کر لے تو وہ حملہ کر دیتا ہے. ادروائز عموماً ایسے دیکھا ہے کہ نہیں کاٹتا نہیں ہے سانپ یا بچھو وہ جو ہے پانی کے اندر. ہاں لیکن بچنا بھی چاہیے، احتیاط بہت ضروری ہے. اور یہ بہت جو ہے نا وہ پانی کے اندر بہت زیادہ سانپ آتے ہیں، جب چونکہ ظاہر جنگلات ہیں، زمین ہے، جب پانی آ گیا تو بلوں سے نکل کے باہر آنا ہی آنا ہے انہوں نے. ہاں بالکل بالکل ایسے. تو ان سے بچنا تو یہ ایک الگ سے تکلیف بھی ہے کہ ڈاکٹر انسان کو لگتا ہے نا کہ یہ الگ سے ایک پانی کا خطرہ، ہاں وہ خطرات ہیں پانی میں ڈوبنے کے، اس سے بچتے ہیں. تو جب کناروں پہ آتے ہیں تو کناروں پہ وہ سانپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے. ان سے بھی بچنا تو پڑتا ہے. یہ یہ دعا پڑھ لیں بہت تو بہترین، یقین کے ساتھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارے جو ناظرین ہیں، امید نہیں بلکہ یقین ہے، اس کو اڈاپٹ کریں گے. ہمارے ناظرین تک یہ آواز پہنچی ہے، یہ بات قاری صاحب کی پہنچی ہے. انشاءاللہ اس کو اڈاپٹ کریں اور خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. اپنا قاری صاحب کیونکہ وقت جو ہے کم، اس وقت بہت کم ہے، صرف 5 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں. کوئی نصیحت، کوئی ایسی نصیحت آپ سے چاہوں گا مختصر سی، کوئی ایسی نصیحت جس سے ہم صلہ رحمی اور اظہار کی جو قربانی کا جذبہ ہے یہ پیدا ضرور ہمیں ہو جائے. دیکھیں اس بات کا خیال رکھ لیں کہ اگر کوئی انسان دوسرا کسی تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے تو کسی دن آپ بھی اس کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں. تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنا بچاؤ اس طرح کر لیں کہ جو تکلیف میں ہیں ان کو بچا لیں. سبحان اللہ، بہت شکریہ قاری صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کوئی نصیحت ہمارے ناظرین کے لیے کہ قربانی کا جذبہ جو ہے اور یہ اخوت کا جو جذبہ ہے، صلہ رحمی ہے، اظہار ہے، کس طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مشکل وقت ہوتا ہے یہ ہر ایک کے لیے آزمائش ہے. وہ جو سیلاب کی ڈائریکٹ متاثر ہیں ان کے لیے تکلیف کی صورت میں ہے، اور ہمارے لیے یا جو محفوظ و مامون ہیں اس سے، ان کے لیے اس طرح آزمائش ہے کہ یہ ان کے کتنا کے کام آتے ہیں. تو اب ہر ایک کے لیے ہے کہ وہ اس آزمائش کے موقع پر کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، کس طرح رد عمل دیتا ہے، اور پھر کس طرح جو ہے وہ اس سے سرخرو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہر ایک کو جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور اس مشکل موقع کو اپنے لیے ایک غنیمت کا موقع جانتے ہوئے اللہ کے ہاں ان لوگوں کو اجر اور ثواب کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے جو اس سے محفوظ و مامون ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے جو اس وقت سیلاب سے متاثر ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کے لیے بھی میسیج یہی ہے کہ اظہار اور قربانی، پورا پروگرام ہم نے اسی موضوع پہ کیا، کس طریقے سے آپ اظہار اور قربانی کا ایک ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنے بہنوں، اپنے بھائیوں جو سیلاب سے متاثر ہیں، بچوں کو، بوڑھوں بزرگوں کو جو اس وقت بے یار و مددگار پڑے ہیں، مدد کی جا رہی ہے، لیکن آپ کی بھی طرف سے مدد کی انہیں بہت ضرورت ہے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود رہے، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، ان کے ساتھ موجود رہے قاری نصیر احمد صاحب. قاری صاحب آپ کے بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ دونوں مہمانوں کو اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں تمام تر لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور بہت سے ہماری بہنوں اور بھائیوں نے کمنٹ سیکشن میں پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، آپ کی پسندیدگی کا بہت شکریہ. ہماری طرف سے میسیج اگین یہی ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے بھائیوں کو مت بھولیے گا. جو آپ کے بھائی ہیں وہ اجنبی لوگ نہیں ہیں، وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں. اور میں آخر میں چاہوں گا قاری صاحب آپ اگر دعا کروا دیں ہمارے سیلاب سے متاثرین کے لیے تاکہ ہم بھی اس دعا میں شریک ہو جائیں اور ہمارے ناظرین جو ہیں اس دعا میں شریک ہو جائیں ڈائریکٹلی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. انت الحنان وانت المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سيئات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کی تکلیفوں کو دور فرما. اللہ یہ پانی کی آفت آزمائش ہم پہ آئی ہے، اللہ ہمیں اس میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرما. اللہ مسلمان کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اللہ ان آزمائشوں پہ پورا نہیں اتر سکتے. اللہ تو اپنی رحمت سے ان آزمائشوں سے محفوظ فرما. اللہ جلد سے جلد جو اس مصیبت میں مبتلا ہیں ان کو محفوظ فرما. اللہ ان کو نجات عطا فرما. اللہ یہ پانی کی صورت میں جہاں جہاں جا رہا ہے لوگوں کے نقصانات ہو رہے ہیں، اللہ انسان تو ان نقصانوں کو پورا نہیں کر سکتا، تیری رحمت سے یہ نقصان پورے ہو سکتے ہیں. اللہ خود اپنی رحمت سے ان نقصانات کو پورا فرما. اللہ اس پہ ہمیں صبر جمیل عطا فرما. اللہ جو مسلمان بھائی صاحب ثروت ہیں ان کو اپنے بھائیوں کے ساتھ مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کے دلوں کے اندر انسانی ہمدردی پیدا فرما. اور جو لوگ میدان کارزار میں ہیں اور بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی حفاظت فرما. اللہ تو ان کی یہ ہمدردی، یہ ایثار قربانی قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، بہت شکریہ، آپ نے ہماری ٹرانسمیشن دیکھی اور آپ تک جو ہم نے میسیج پہنچایا، آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.